तो बच्चियों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। दूर वाले भी अच्छे हैं, नजदीक वाले तो अपने आप को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको खैर वाफियत में रखे, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअल्हु इमामन व नूरन व हुदान व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना वअल्लिमना मिन्हु मा जहलना वरज़ुक़ना तिलावतहु अना अल-लैलि व अना अन-नहारि वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए हमारे रब, हमें इस कुरान अज़ीम के वास्ते से अपनी रहमत से सरफराज फरमा, इसको हमारे लिए कायद रोशन और हदायत बना दे। ए रब, हम इसमें से जो नहीं जानते इसके ज़रिए से हमें इसका इल्म अता फरमा। दिन और रात के तमाम औकात में हमें इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा। ऐ दोनों जहानों के पालने वाले रब, इस कुरान को हमारे हक में गवाही, दलील और हुज्जत बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अच्छी दोस्तों, जब हम दुआ करते हैं कि इस कुरान को हमारे लिए कायद रोशन और हदायत बना दे, तो ये एक जुमला नहीं है कि इसको रोज़ पढ़ देते हैं, बल्कि ये एक शऊरी दुआ है कि अल्लाह ताला वाकई हमें इसकी क़ियादत में फलाह का रास्ता दिखाए और इसको हमारे रास्ते रोशन करे, और हमारा जो सारा ज़िंदगी का सारा दारोमदार है वो इस किताब पे हो। इसलिए हम ये हर रोज़ दुआ करते हैं। उम्मीद अब आपको याद भी हो गई हो, कि नहीं भी याद हुई तो आपको किताब बता दी है, आप इंशाल्लाह उसको देख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। और जो हम इस किताब के ऊपर वक्त लगा रहे हैं पढ़ने के लिए और समझने के लिए और सुनने के लिए, और ये बहुत तेज़ी से लगेगा, ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी किताब है, और हो नहीं सकता कि इसको बंदा 30, 35, 40 दिन के अंदर पूरी उसके मानी और मतलब के साथ इसको सुने और इसको समझ भी ले और इसके साथ सारा वो मामला हो जाए। क्योंकि अगर ये किताब 23 साल के अरसे में नाजिल हुई है, तो इसका इतना मतलब है कि कम से कम इसको 23 साल के अंदर ही समझ के पढ़ना चाहिए। और वो समझ बूझ क्या होगी, वो ज़ाहिर बात है, एक तो इसका हम अजमी हैं, हमें इसकी ज़बान को देखना होगा, हमें इसके तर्जमे को, इसके अहकामात को सुनना, अमल करना होगा, क्योंकि ये वो वाहिद किताब है जिसके साथ हमारा सलूक बहुत बुरा है। हम बाकी की तमाम किताबों को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि उनके साथ शब रोज़ भी बिताते हैं, उनके साथ हम बड़ा दूसरा मामला करते हैं और उनको सोच सोच के, उनको निशान लगा लगा के उनको पढ़ते हैं। लेकिन ये वो किताब है जिसको हम बस दोहरा देते हैं। हर रमज़ान में हम इसको दोहरा लेते हैं, हर ख़ास मौके पे, या नाज़रा पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि इतना काफ़ी है। बेशक नाज़रा की अपनी जगह अहमियत है और उसकी नेकियां हैं, लेकिन आप इतना तो सोचें कि जिस कुरान को, जिस किताब को अल्लाह ताला ने हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा है, उसके साथ हमारा सलूक क्या है, हम इसके साथ कर क्या रहे हैं, इसको कितनी अहमियत दे रहे हैं। हम जब कोर्स की किताबें पढ़ रहे होते हैं और दूसरी किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो हम बच्चों को बार बार कहते हैं किताब उठाओ, तुम्हारे इम्तहान सर पे, किताब उठाओ। वो तो 1 साल का, 2 साल का इम्तहान है, 10 साल का इम्तहान है, तो किताब तो वो उठा लेंगे, और वो उसके साथ करते भी बहुत अच्छा सलूक है, इसलिए कि उनको पता है कि ये दुनिया की कामयाबी इस किताब के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जिस किताब के ऊपर आखिरत की कामयाबी डिपेंड करती है, उसका क्या करेंगे? क्यों हम इसको नहीं सोच के पढ़ेंगे? क्यों हम इसको नहीं समझ के पढ़ेंगे? क्यों हमने इसको इतना हल्का लिया हुआ है? क्यों हमने इसको इतना नरमी का मामला लिया हुआ है? क्यों हमने इसको इतना नज़रअंदाज किया हुआ है कि हम इसको वक्त नहीं देते हैं? हम जिंदगी में देखते हैं कि जिस फील्ड का इंसान एक्सपर्ट होना चाहता है, उसमें फिर वो ढेरों ढेर किताबें पढ़ लेता है। अब अगर कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो देखें कि ये 6 साल की एक मेहनत है। 6 साल वो बच्चा या बच्ची वो सोएंगे नहीं, वो रेस्ट नहीं करेंगे, वो अपनी सारी दिलचस्पियां छोड़ देंगे, वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, वो अपनी पसंद की सारी चीजों के खिलाफ करेंगे, मिजाज के खिलाफ जाएंगे। दिल सोने का करेगा तो वो जागेंगे, दिल उनका आउटिंग का करेगा लेकिन वो घर में बंद के बैठ जाएंगे। इसका मतलब है वो 6 साल लग के इस किताब को देंगे, या जो भी किताबें वो पढ़ेंगे, उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं। फिर हमारा क्या फतवा होता है उनके लिए कि जीपी की तो कोई अहमियत नहीं जब तक स्पेशलाइज ना करे। अब उस फील्ड में मास्टर होना चाहेगा और हम भी उसी को अहमियत देंगे। हमें जब किसी से दवा लेने के बारे में कहा जाता है, तो हम पूछते हैं कि क्या ये स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का। जब हमें बताया जाता है कि हाँ ये आँख कान नाक का स्पेशलिस्ट है, तो हमारा दिल तसल्ली में हो जाता है कि हाँ ये स्पेशलिस्ट है, इसके पास तो जाना ही चाहिए। अब ये जो कुरान है, इसकी क्या फिर करेंगे? इसको तो हमने 6 साल यूं लग के कभी नहीं पढ़ा। या और कोई फील्ड ले लें, या टीचिंग ले लें, या कोई कोर्स ले लें, या कुछ भी ले लें, तो उसके लिए हम लग के एक पूरी तनदेही और यकसुई के साथ अपने मिजाज को एक तरफ रख के और अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रख के हम वो किताबों को पढ़ते हैं। और मजे की बात ये है कि हमें उन किताबों के बारे में कोई शक नहीं होता। हम उनको पढ़ते हैं कि ये इस फील्ड के लिए बेहतरीन किताबें हैं और उसको
اس کو پورا فالو کر رہے ہیں، اس کے ہر حرکت کو پڑھ رہے ہیں، اسی کے مطابق امتحان ہو جاتے ہیں، بھی آنے لگ جاتی ہے، اس کے بعد ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیتے ہیں، جو بلی کو دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ نہ تو پڑھنا پڑے گا نہ عمل کرنا پڑے گا، چلو چھوڑو ناظرہ کافی ہے، آخر ایک لفظ کی 10 نیکیاں تو ہم پا ہی رہے ہیں، اتنا کافی ہے۔ تو کیا پوری زندگی ہم ناظرہ ہی پڑھیں گے، یا پوری زندگی ہم اس کو صرف دہرائی کریں گے؟ کیا ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ کتاب، اللہ کو پتا تو تھا ہم اجمی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عربی میں کتاب نازل کی اور پھر بھی ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کتاب دی، پھر ہمیں مسلمان بنایا، تو کس لیے بنایا؟ اللہ کو پتا تھا کہ ان کو پڑھنا ہے، تو پھر یہ کتاب تو مشکل ہے، پھر یہ اہتمام کیا گیا کہ ہماری ہی زبان میں اللہ نے ہمارے لیے اہتمام کیا کہ ان کو سمجھ آ جائے کتاب۔ گو کہ یہ ترجمہ اس طرح کا اعلیٰ نہیں ہے، کوئی بھی قرآن کا ترجمہ جو کسی دوسری زبان میں ہوتا ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا کہ وہ پورے معنی کو بتا سکے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں مدعا سمجھ آ رہا ہے نا۔ تو پھر جب آ رہا ہے تو اس کے باوجود قرآن کے ساتھ اور ہمارے بچوں کا اور ہمارا حال لیا کہ ہم پوری فیملی، اگر ہم گھر کے 6-7 لوگ ہیں تو 6-7 کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس قرآن کو، اسی کتاب کو اگنور کریں گے، باقی تمام طرح کی چیزوں کو ہم بہت بہت زیادہ اہمیت دیں گے۔ ایک فیشن میگزین کو لے لیں، اس کے اوپر کپڑوں کے جو ڈیزائن آتے ہیں تو گھر کی ساری خواتین گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کے لگاتی ہیں ٹائم، اور اس کے اندر سے فیشن دیکھتی ہیں، اس کے اندر سے اپڈیٹ ان کو ملتی ہے کہ کیا آج کل چل رہا ہے، ان کیا ہے، آؤٹ کیا ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس جو لباس تھے وہ آج کل کی فیشن پہ چل رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں اس کے تقاضے یا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پھر اپنے آپ کو فیشن کے مطابق انہی لباس کی طرف توجہ دینی ہوگی جس طرف یہ فیشن میگزین دے رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گی۔ لیکن کیا ہی بات ہے کہ 60 اور 70 سال ہم اپنی زندگی میں گزار دیتے اور ہمیں کبھی نہیں لگا کہ ہمارے عقائد، ہمارے رسم و رواج، ہماری سوچ اور ہماری فکر فرسودہ ہو چکی ہے اور اس کو اپڈیٹ کرنے کا اب ضرورت ہے۔ یہ فیشن نہیں رہا جو میں جن خیالات کو لے کے چل رہی ہوں، یا وہ قرآن کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری دوستوں یہ تھوڑی سی تذکیر کی کچھ بات تھی جو مجھے لگا کہ ہم جو قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ انتہا سے زیادہ ہمیں خود شرمندہ کر دینے والا ہے، ہماری خود ندامت اس کے اندر خود اپنے آپ پہ، کسی کے لیے نہیں، یہ کسی کے لیے بھی نہیں تھا، میرے اپنے لیے یہ ساری بات ہے کہ میرے دل نے سوچی ہے کہ میرا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ناظرہ پڑھنے پہ اکثر میں اٹھاتی ہوں تو میری نیت ہوتی ہے ناظرہ جو میرا ٹائم ہے پڑھنے کا، تو میں کہتی ہوں کہ آج اتنا اور اتنا پڑھ لوں گی، لیکن یقین کریں کہ 2 یا 3 رکوع سے زیادہ نہیں دے، کوئی نہ کوئی کام بلا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز پاس کھڑی ہوتی، کوئی نہ کوئی بات توجہ طلب ہوتی، اور جیسے ہی اس کو بند کرتے سارے کام ختم ہو جاتے، ساری توجہ ہٹ جاتی، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، زندگی اپنے اسی معمول کے ساتھ گھر میں گہما گہمی شروع ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان صرف اس سے ہی ہٹاتا ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی نا تو پھر یہ میری پیروی چھوڑ دے گا، اس کو سمجھ آ گئی تو یہ میری دوستی چھوڑ دے گا، یہ دے گی۔ ہمارے بچوں کا یہی حال ہے اور خود ہماری یہی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ پورا پورا دن، میرے اپنے بچے سارا وقت اس کے ساتھ ہیں، چیزوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہی اگر اس کے ساتھ بتا دیا جائے تو وہ توجہ اور وہ پیار اور وہ محبت اور وہ سلوک نہیں ہے جو اس کے ساتھ، اور ہم ساروں کے گھروں کا یہی حال ہے، اور یہ وہ ریت ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، جواب دینا ہے، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان پہ کتنی محنت کی ہے اور انہوں نے آگے سے کیا کام کیا۔ تو اگر تو ہم بتا سکیں گے تو پھر وہی چیز ہے جو آگے ابھی آئے گی کہ پھر ہماری گواہی پوری ہوئی، ہماری شہادت تمام ہوئی۔ اور اگر ہم نہیں، کیونکہ ہر بندے کو کھڑا کیا جائے گا نا اس کام پہ جس کے لیے وہ معمول کیا گیا، اس کی وہ شہادت کے لیے، اس کی وہ گواہی کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی، آج ہمارے پاس زندگی بھی ہے اور وسائل بھی ہیں اور صحت بھی ہے، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے درمیان ہم زندگی گزار ہیں، اس لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، دور 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 تک کوئی عذر نہیں۔ یہ عذر نہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ عذر نہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہی نہیں ہے، یہ عذر نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ عذر نہیں کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، یہ عذر بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اب تو یہ ایک اس پہ انگلی کی ایک ٹپ پہ ہر چیز اور ہر معلومات پڑی ہوئی ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کی اپنی لائف سٹائل بن چکا ہے، ان کا اپنا ایک ٹریک بن چکا ہے، ہم ان کو چھیڑنے والے نہیں اور وہ ہمیں چھیڑنے والے نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ہماری مداخلت پسند نہیں کرتے اور ہم اپنی زندگی میں ان کی مداخلت پسند نہیں کر رہے۔ تو جواب کیا ہوگا پھر جب جائیں گے؟ تو پھر وہاں پہ تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا، اور وہ قرآن ہمیں بار بار بتا رہا ہے۔ اور یہ کیوں خیال آتا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم نے دنیا میں کیا آثار چھوڑے ہیں، ہم نے دنیا میں اپنے قدموں کے کیا نشان چھوڑے ہیں۔ تو کل بھی ہم نے دیکھا اور ایک حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی کہ ہم نے دنیا میں اپنی اولادوں کو چھوڑا،
हमने अपने ये असरात छोड़े, हमारे जिस्म के ये हिस्से इस वक़्त दुनिया में मौजूद हैं जब हमने चले जाना है। अब वो आसार हमारे क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? अगर तो वो आसार अच्छे हैं तो फिर तो बाद में भी हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, फलाह ही फलाह है। और अगर वो आसार ठीक नहीं है, हमने बुरे असरात हमें हर एक की उसपे मिलने वाले पे अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के असरात छोड़ते हैं। हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट, कि इस बंदे ने तो, इसके अखलाक ने, इसके मामलात ने, इसके बिहेवियर ने मेरे ऊपर ये असरात छोड़े, मैं तो पहली मुलाकात में उसका गर्विदा हो चुका हूँ, या इस बंदे के अखलाक से मैं मुतासर नहीं, मैं तो इसके बाद इससे मिलना नहीं चाहूँगा। ये 2 ही राय होती है हमारी जो हम देते हैं किसी के बारे में। अब ये औलाद है जिसको हमने ज़िंदगी में, इस पेपर को हमने 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल हमने इस पेपर के साथ गुज़ारा और हमने इस पे अपने निशानात छोड़े। इस पेपर पे हमने वो सारा कुछ लिखा जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ था, क्योंकि मैंने उसको पैदा किया, जिसको भी, जो भी मेरी औलादें हैं या हम सब की औलादें हैं, और उसके ऊपर फिर हमने अपनी तरबियत के नकूश छोड़े, अच्छे या बुरे अखलाक छोड़े, या अपनी बातों से जो हमने उनको चालाकियाँ सिखाई, जो होशियारियाँ सिखाई, जो तदबीरें सिखाई, या जो नेकी के काम सिखाए, वो सारे हमने उस एक पेपर पे तो छोड़ दिए। वो ब्लैंक पेपर था, सादा पेपर था, हमने उसपे अपने सारे असरात नक्श कर दिए हैं। अब पता तब चलेगा जब वो मेरे से अलग होगा कि उसने उन असरात के साथ क्या किया है। तो ये जो चीज़ है, ये जो आयत है, यही लेके तो मुझे ये सोच और फ़िक्र आई है कि कद्दम हुआ सारा हम क्या हैं। हम इसके बाद इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इंसान मरने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे और बुरे अमाल आगे भेजता है और जो पीछे छोड़ता है, वो तमाम के तमाम उसके लिए आसार भी हैं और कदम भी हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसको एक खुली किताब में, खुली क्या है कि रोशन है, बिल्कुल तुम्हारे सामने ले आई जाएगी, तुम उससे फिर नहीं सकोगे, तुम भले उससे इनकार करो, लेकिन वो बिल्कुल खुली किताब और वो बिल्कुल छुपी हुई नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, उन्हीं मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ, जबकि उनमें उनके पास रसूल आए थे, हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन दोनों ने, फिर उन्होंने उन दोनों को झुठला दिया, उसके बाद हमने तीसरा उनकी मदद के लिए भेजा। ये बस्ती हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि शाम की तरफ अनताकिया की बस्ती थी, हम अभी डिटेल इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और ये उसी बस्ती की मिसाल, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ नहीं बताया गया कि कौन सी बस्ती थी, लेकिन कोई भी बस्ती थी, हमें इसमें से क्या, इस बस्ती में से ढूंढना, ये हम देखेंगे। कौन सा शहर था। तो 2 रसूल अल्लाह ने उनकी तरफ भेजे थे और उन लोगों ने, वहाँ के मकामी लोगों ने उन रसूलों को झुठला दिया था। कहा जाता है कि उन दोनों को कत्ल कर दिया था। फिर तीसरे को भेजा अल्लाह ताला ने। उन सब ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदा रहमान ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की है, तुम महज़ झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ-साफ पैगाम पहुँचा देने के सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पे वो हकीकत वाज़ेह हो चुकी है कि रसूल किस लिए भेजे जाते हैं और उनका क्या पैगाम होता है। वो ज़बरदस्ती किसी को बोरिया बिस्तर उसका बाँध के उसको सीधे रास्ते पर नहीं लगा सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैगाम देते हैं रसूल की, इतनी ही वो कह रहे हैं वमा अलैना इल्लल बलाग। ये जब हम अक्सर दरूस में और खुतबों के बाद सुनते हैं, और इसका मतलब ये है कि हमने अपना पैगाम पहुँचा दिया, हमारे ऊपर यही ज़िम्मेदारी थी। अब करना क्या है, जो जिसने तो इस पैगाम से को सीरियस लिया, उसका तो काम ठीक हो गया। अब जिसने नहीं लिया तो फिर यही हाल होगा जो उस बस्ती वालों का हुआ है। क्या हाल हुआ है पढ़ते हैं। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संसार करेंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत आ गई है। असल बात यह है कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। इतने में शहर से के दूर दराज गोशे से एक दौड़ता हुआ एक शख्स आया और बोला ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर रहो, ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझको पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सब पलटा कर लाए जाओगे। इससे उसका नाम नहीं बताया गया और ना इसका कोई बहुत ज़्यादा सियाको सबक बताया गया, ना इसका बहुत बैकग्राउंड बताया गया। बस इतना बताया गया कि ये मोमिन साहले आदमी था। और हर मोमिन और साहले इंसान की ये खूबी होती है कि जब उसको खुद को समझ आ जाती है तो वो चीज़ों को आगे पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसको अल्लाह ताला ने नूर हिदायत से इसका सीना मुनव्वर कर दिया था। इसको पता था कि मैं अब मेरे पास एक पहचान हो चुकी है, तो तब वो आया और उसने बहुत दिलसोजी के साथ दावा का काम किया। इस शख्स ने बड़ी खैरखाही की, बड़ी हमदर्दी की और ये कहा कि तुम ये काम करो। क्या काम करो? तुम रसूलों की पैरवी करो, डरो और रसूलों की पैरवी करो। उसने आते ही ये चीज़ें बताना शुरू कर दी और सिर्फ़ उसने यही कहा कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा रास्ता ठीक हो जाएगा और
دیکھنے کو ملتا ہے کہ 3-4 اس نے باتیں بتائی، بہت زیادہ لمبی چوڑی اس نے واعظ و نصیحت نہیں کی اور بہت زیادہ اس نے لمبا چوڑی بات نہیں کی، بس صرف یہ تھا کہ اس کے انداز میں دلسوزی تھی، تڑپ تھی، ہمدردی تھی اور ایک ان کی بھلائی کا کام تھا۔ اب اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک نیا بھی کام تھا اور اس شخص کی جرأت پہ وہ لوگ بستی والے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو دوسرے معبود ہیں اور ہم حالانکہ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اس نے کہا، یعنی مومن نے کہا، حالانکہ اگر خدا رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑوا سکتے۔ وہ ان کے معبودوں کے بارے میں ان کو بتا رہے کہ تم لوگوں نے بہت کمزور اپنے لیے چیزیں بنا لی عبادت کے لیے، اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا اور تم بھی میری بات مانو۔ آخرکار لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت اس شخص نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا تھا اور اعلیٰ جنتیں دیکھ لی تھی، تو اس وقت اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، یعنی اس کی ہمدردی کا کیا عالم تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو قتل کیا وہ اس کی قوم کے لوگ تھے، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس پیغام کی جو میں نے ان کو پہنچایا ہے یا جو دعوت میں نے ان کو دی ہے وہ کتنی عظیم الشان ہے کہ میرا ادھر سے قتل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے میرا مقام اور مرتبہ مجھے دکھا دیا۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی دیکھیں کہ مجھے کتنی عزت کے ساتھ یہاں ریسیو کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس مرد مومن کی تھی اور ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ قرآن میں 3 مرد مومن کا ذکر ہے جو خیر خواہ تھے اور دعوت کے کام میں جن کی بہت زیادہ حصہ ہے۔ ایک تو یہی مرد مومن ہے، دوسرا وہ فرعون کے بادشاہ والا مرد مومن ہے جس نے حضرت موسیٰ کو آ کے بتایا تھا کہ تمہیں نکالنے کی تدبیر ہو رہی ہے، اور تیسرا حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ یک سب کچھ کرے کہ پھر ان پر ایک عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زور کی چیخ ماری تھی اور ان کے دل پھٹ کے رہ گئے تھے اور وہ فوراً ہی مر گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ بس مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے ہاں حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اسے غلہ نکالا جس کو یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو، خواہ ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی تورات، ان کی ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں اور ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ گزرتا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں کہ چاند کو جا پکڑ لے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی، سب ایک فلک میں تیر ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ یہ بھی ایک نشانی کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دیا۔ نسل کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا، اور ہم تمام جو دنیا کے انسان ہیں ابھی اس وقت وہ نوح علیہ السلام کی ان اولادوں میں سے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں۔ پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی کی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی توجہ نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کی ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ ہے انفاق کرنے والے اور اللہ کی راہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا بہت بڑے اجر کی بات ہے، اور ان لوگوں سے جب کہا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، ضروری بات نہیں۔ اس صورت میں اللہ کا جو اصل نام اللہ ہے یہ کئی دفعہ آیا ہے۔
یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہیں کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے یہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے، ارے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہماری طرف حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ سورہ یاسین کا پیغام جس کو لے کے دنیا میں تیاری اگر کی جائے زندگی کے اندر تو پھر آخرت آسان رہتی ہے اور عالم نزاع آسان رہتا ہے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا عمل تم کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے۔ ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہوں گی۔ جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا۔ اے مجرموں، آج تم پھٹ کر الگ ہو جاؤ، یہ چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ یہ پیغام ہے سورہ یاسین کا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ میں تو یہ اگر میں اپنے لیے ترجمہ کروں تو میں یہ کروں کہ یہ تو وہی جہنم ہے جس کا تم سے تعارف کروایا جاتا تھا۔ یہ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ اللہ تعالیٰ کتنی بار ہمیں غفلت سے جگا رہے ہیں اور بار بار طریقوں سے سمجھا رہے ہیں۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے۔ ساتھیوں، یہ ہے وہ گواہیاں جو اللہ کے حضور ہماری جائیں گی، یعنی کہ منہ بند کر دیا جائے گا زبان جسے ابھی ہم بول رہے ہیں، اور پھر ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ ہاتھ کو بھی یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ بولے، پاؤں کو بھی یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ بولے اور بتا دے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا رہا۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند لیں، پھر یہ رستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں رستہ سجائی دے گا، یعنی آنکھیں بند کرنے کے بعد کون سی آنکھیں؟ بصیرت کی آنکھیں۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر مس کر کے رکھ دیں، یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ حالت دیکھ کر ان کو عقل نہیں آتی ہے؟ ساخت الٹ دینا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ بالکل اس کی دماغی قوت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کے ہاتھ پیر جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ضروریات ہیں، اس کا بستر پہ ہی اس کا پیشاب، اس کی باقی ساری چیزیں وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ اس کو پھر اپنے حالات پہ کنٹرول نہیں رہتا، اس کی ساخت الٹ جاتی ہے، پھر الٹ کے دوبارہ بچپن کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو۔ یہ دوبارہ وہ حجت ہے جو سورہ یاسین کے اندر مرنے والے پہ ہے، ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے۔ اب مرنے والے کے لیے کوئی نصیحت نہیں کہ تم اس پر پڑے جا رہے ہو، پھونکے جا رہے ہو، 10 دفعہ پڑے جا رہے ہو، نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مال ہے، کہ ہم نے انہیں اس طرح سے ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے اور کسی کا یہ گوشت کھاتے، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ بس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جانوروں کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بکری اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے، بکرا تو اس کو گرا دیتا ہے نا، اس کو اگر دو لتیاں مارنا شروع ہو جائے، گدھا اسی طرح، گدھے کو غصہ آ جائے تو وہ انسان کو ایک لات مار کے تو کدھر سے کدھر پہنچا دیتا ہے۔ اب اللہ نے انسانوں کے بس میں ان کو کر دیا کہ وہ انسان کو کچھ کہتے نہیں، ورنہ اگر کہتے ہیں کہ بکری یا بکرا کسی کے پیچھے لگ جائے نا تو اس کو کہاں تک بھگا کے لے کے جاتے اور چھوڑتے نہیں اس بندے کو جس کو پہچان لیتے اگر وہ بکھر جائے۔ اور یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں جو یہ بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، اور ان کی کھلی اور چھپی ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عقیدہ توحید پر یہ دلیل ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آیت نمبر 75 میں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے، پھر اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے
कहता है कि कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो बोसीदा हो चुकी हूँ। इससे कहो उन्हीं वही जिंदा करेगा जिसने इन्हीं इनसे पहले पैदा किया है। वो तख्लीक का हर काम जानता है। वही है जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी है, तुम उसके लिए उसे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे कि हो जा तो वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इक़्तिदार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। अब जबकि निज़ा का आलम तारी है और तुम्हें पता चल चुका है, आलम गैब का पर्दा तुम्हारे सामने से उठ चुका है, तो तुम्हें अब अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि अब मुकम्मल इक़्तिदार उसी का है और अब तुम्हारी वापसी का वक्त आन पहुंचा है। अब ये तुम्हारा वो सफ़र है जब तुम्हें सूरह यासीन पढ़कर तुम्हारे लिए आसानी की जा रही है और यहाँ से तुम अब पलट कर जाने वाले हो उसी रब की तरफ जिसने तुम्हें पहले दुनिया में भेजा था। شوف ये है सूरह यासीन का असल मुद्दा और मतलब, लेकिन ये बहुत टाइम लेना चाहती है। جابر باپی یہ کر دے چلو ہے صفات ہے اور سورہ صفات میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے جنہوں نے آپ کے دعوی رسالت انکار کیا تھا اور ان کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ تم جس رسول کا مذاق اڑاتے ہو وہ دیکھتے ہی دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر میں اترا ہوا پاؤ گے۔ سورہ صافات جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کی آیات ہیں 186 اور اپنے نمبر کے حساب سے یہ 37 قرآن کی صورت ہے۔ تیز ہے، بہت تیز ہے، منی منی سی آیات ہے اس کے اندر اور جو ہے اس کی مطلب ایک مکہ کی صورتوں کے اندر اور آخری پارے کی صورتوں کے اندر آپ ایک عجیب سی چیز محسوس کریں گے کہ ان صورتوں کو پڑھ کے ایک لطف سا، حالانکہ وہ آخرت کی صورت ہے لیکن ان کو پڑھ کے ایک زبان کو ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر اس کو موسیقی نہ کہیے، اچھا لفظ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اچھی محسوس ہوتی ہیں بولنے میں۔ کیوں؟ میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے میری دوستوں، میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں جو چیز میں نے تفسیر سے نہیں پڑھی ہوتی میں آپ کو الگ بتاتی ہوں کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کیونکہ مکہ کے اندر شاعری عروج پر تھی اور وہ لوگ شاعری کی زبان سے بہت متاثر تھے اور وہ خود بھی شعر کہتے تھے۔ ہر گھر میں ایک شاعرہ ہوتی تھی یا شاعر اور کئی اور ان کی جو راتوں کی محفلیں ہوتی تھی وہ شاعری پہ بنتی تھی۔ مکہ کا یہ کلچر تھا، جیسے بھی دیوانیاں لگتا تو ان کے جو دیوانیاں لگتے تھے اس میں شعر کہتے تھے، وہ جو اپنے اپنے پورے قصیدے، اکثر وہ گھوڑوں کی شان میں قصیدے لکھلاتے تھے اور ان کے پورے شجر نسب پہ قصیدے لکھلاتے تھے، ان کی تعریف میں جو چیز ان کو پسند ہوتی تھی ان کے اوپر وہ لکھ لاتے تھے۔ چونکہ وہ لوگ اپنے کلام میں اپنی زبان میں بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، ان کا ٹیسٹ بہت ہائی تھا اور زبان ان کے ہاں کی اس زبان کی کوالٹی بہت اچھی تھی۔ اب جو اللہ تعالیٰ جن صورتوں کو نازل کر ان کے اندر وہ رنگ نظر آتا ہے، مطلب وہ بولنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ ان کے ماحول کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عرب ہیں، عرب جانتے ہیں اس زبان کو جس میں اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسے خود کو لگتا ہے کہ یہ جو صورت نازل جو اب یہ دیکھیں نا اس کو پڑھنے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکر، کتنا اس کے اندر وہ ہے، ایک خوبصورتی ہے اور ایک حسن ہے اور ایک قیافہ بھی ملایا گیا ہے اس کے اندر اور آخری صورتوں کے اندر اتنا، تو مجھے ایسے لگا ہے کہ ان کو متاثر کرنے کے لیے، اور قرآن کی زبان تو ہے ہی متاثر کرنے والی، تو اس لیے شاید ان میں ہے۔ اس صورت کا بھی یہی انداز ہے۔ آ جاتے ہیں کون ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے 5 رکوعات ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پکارنے والے ہیں، اور پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے اور مفسرین کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے۔ آپ نے حاشیہ دیکھا ہوگا کہ ان تینوں گروہوں سے جو مراد کی گئی ہے والصفات صفا، جو قطار باندھ کر کھڑے، صف باندھنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، اور یہی جو تفسیر ہے وہ دوسرے علماء کرام نے بھی کی ہے۔ یہیں سے ہمیں صف باندھنے کا ایک تاکید کی گئی ہے جو کہ نماز کے لیے ہے۔ اور میری دوستوں بھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں چونکہ مساجد بند ہیں اور اس چیز پہ بھی جھگڑا ہے کہ کھولنا چاہیے مسجدوں کو، اور اس چیز پہ بھی جھگڑا ہے کہ کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جو علماء کرام ہیں وہ مختلف فتوے دیے جا رہے ہیں۔ فتویٰ دینا بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم بیٹھے بٹھائے کسی چیز کے لیے فتویٰ دے دیں، فتویٰ وہی چیز دے سکتا ہے جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس پڑھائی کا کہ ہاں اب تم فتویٰ دے سکتے ہو۔
ہم نے امام مالک کے بارے میں پڑھا کہ امام مالک ان ائمہ اربعہ میں سے 4 اماموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یعنی کہ کچھ ایسا علم حاصل کیا ہوا تھا کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ فتویٰ دینے میں وہ بہت ڈرتے تھے، اور اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں فتویٰ نہیں دے رہے تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ فتویٰ دینے والے کی پورا بوجھ اور ذمہ داری میرے اوپر ہوگی، کیونکہ وہ ساری زندگی وہ کام کرے گا، اور بہت سارے لوگوں کو بعد میں بتائے گا کہ میں نے فلاں عالم سے فتویٰ لیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اس لیے فتویٰ دینے میں بہت زیادہ، کوئی بھی بات کہنے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہم دو ٹوک کہہ دیں کہ ہاں آپ کر لیجئے یہ ٹھیک ہے۔ اکثر سوال بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ ان کی کچھ صحیح سمجھ آتی بھی نہیں، وہ مبہم سے ہوتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ان کا کیا مطلب ہے۔ اکثر علماء کرام، مفتیان کرام بھی الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے، کیونکہ بہت سارے سوال ہمارے حالات کے متعلق ایسے ہوتے ہیں جن کا ذاتی زندگی میں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے تو کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا۔ تو امام مالک جو تھے وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، اور اسی لیے فتویٰ دینے میں عام لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، اور جو فتویٰ دے رہا ہے یعنی ہم نے جس سے پوچھا ہے اس کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ فتویٰ دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے بہت آسان طریقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی آدھا علم ہے کہ جو نہیں جانتا اس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں یہ کیا ہے۔ تو ہاں، بات ہو رہی تھی صف کے بارے میں۔ ابھی جو صف بندی کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں علماء کرام اس وقت کے، اور فتوے دے رہے ہیں کہ ہاں تراویح دیکھیں سنت مؤکدہ ہے، سنت یہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے تراویح، اور اس کو حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع کیا گیا، ہمیں پتہ ہے ساروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز ادا کی تو لوگ کافی آ گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھائی تو اور زیادہ لوگ آ گئے۔ تیسرے دن آپ نے پڑھائی تو اور زیادہ آ گئے، اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، نکلے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھائی۔ لوگ کسی نے اپنے طور پہ پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز اس لیے نہیں میں نے پڑھائی کہ یہ فرض ہو جاتی امت پہ، اور یہ فرض نہیں ہے، اس کو مت سمجھیے کہ یہ فرض ہے، فرض نہیں ہے کہ یہ نماز، لیکن مستحب ہے، پڑھا ہے انہوں نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ نہیں ہو، حضرت عمر فاروق نے اس کو بضابطے پھر جو ہے وہ اس کو شروع کروایا۔ اب جب شروع کروا لیا تو اب امت مسلمہ میں ایک نیا جھگڑا، اب اس کی تراویح کی تعداد، اس کی تعداد بتائی جائے، 20 ہے، 18 ہے، 12 ہے، 16، اس پہ 8 ہے، اس پہ اٹک کے رہ گئے۔ اب وہ تراویح کی اصل روح تو کہیں چلی گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اللہ سے قربت کا ایک نفلی طریقہ بتایا تھا کہ رمضان خاص ہے، اس خاص میں آپ نمازوں کی اور سجود کی تعداد زیادہ کر دیں، یہ خاص ایک طریقہ بتایا گیا تھا۔ ہم اب اس میں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 16 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنا کسی کے اندر طاقت ہے وہ اتنی پڑھ لیں، لیکن ہم اب اس کی تعداد میں پھنس کے رہ گئے۔ 1400 سال سے ہمارے یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کی کتنی تعداد ہے پڑھنے۔ دین کو مشکل ہم نے خود بنایا، دین ہے مشکل نہیں۔ اللہ سے قربت، اگر تراویح کے اگر ہم سارا دن رمضان میں نوافل پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے نا۔ اللہ سے نماز تو اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، ہم اللہ سے قرب چاہتے ہیں تو ہم نمازیں اور نفل اور اچھا وہ کون ہے ابھی؟ کسی نے کھول دیا مائک، بچے وہ آپ کا نہیں آ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری دوستو، اگر یہاں پہ ایک مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ مجھے بہت کمفرٹیبل میں نہیں ہوتی ہوں کہ اگر یہ دیکھا جائے، اور آپ نے مائک بھی کھول دیا ہے، اور بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات یہ بتائی جا رہی ہے اس وقت کہ جو بتائی جا رہی ہے اس کے لیے، نماز کے لیے، وہ دور دور 6 فٹ کے فاصلے پہ اب نمازی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صف دور دور کھڑے ہیں، صف بندی کیجئے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی چیز صف بندی ہے، اور نماز وہ اجتماعیت سکھاتی ہے کہ جس میں صف بندی کی گئی ہے۔ اب اس میں بوڑھے بھی نہیں آ سکتے، بچے بھی نہیں آ سکتے۔ اب پہلے تو ان کی باہر کھڑے ہو کے ان کی عمروں کے سائز پتہ کریں کہ کتنے، کیا عمر ہے ان کی، اتنے سے اتنے سال تک کا بچہ جو مرد ہے وہ کوالیفائڈ کرے گا کس کے لیے؟ تراویح کے لیے۔ ہم نے کیا بنا دیا؟ ہمارے علماء جو پیغام دے رہے ہیں، جب پوری دنیا میں ایک چیز ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے تنبیہات ہمارے اوپر آئی ہیں، تو کیا ہم اللہ سے جنگ کریں گے؟
کہ ہم اپنے طور پہ وہ چیزیں شروع کریں گے جو نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مصلحت ہو, ہماری تربیت کا یہ وقت ہو, یہ ٹائم پیریڈ ہمیں بہت عرصہ گزر چکا ہے, ہماری طرف رسول نہیں آ رہے, ہمیں تنبیہات کی ضرورت تھی, ہماری سپیڈیں بہت تیز ہیں, ہم اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں, ہم اللہ کو نکال چکے اس کے اندر سے, ہم احکامات کو بھول چکے تھے اس کے اندر سے, ہم عبادات ہیں اس کو رسوم اور رواج سمجھ کے کر رہے تھے, ان کی روح خالی ہو چکی تھی, ہمارے دل بے خوف ہو چکے تھے, ہمیں نعمتوں کی اس میں بھرمار میں ہم گم ہو چکے تھے, رستہ گم کر چکے تھے, ہمیں کوئی احساس نہیں تھا, ہم اب عبادت دل سے نہیں کر رہے تھے, اس کی روح سے نہیں کر رہے تھے, ہم اس کو عادت سے کر رہے تھے کہ وہ فرض ہے اور ہمیں روز اتنے فرض نبھا دینے ہیں. ہمارے اندر سے وہ سوچ اور فکر ختم ہو چکی تھی, شاید اس لیے اللہ کو ہمیں تنبیہ کی ضرورت پڑی ہو, شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کاروبار زندگی کو روک کے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائم دیا ہو ہمیں کہ اب پلٹ کے آؤ میری طرف, تمہاری سپیڈیں بہت تیز ہو چکی ہیں اور تمہیں کچھ پتا ہے کہ میں بھی کوئی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا کہ تم کیا جانتے ہو کہ میں بھی کوئی ہوں, کیا تم اتنا جانتے ہو؟ تو یہ شاید اللہ نے بتایا ہوا ہو. اور یہ نماز اور جو چیزیں ہیں یہ ساری ہماری نیت پہ بیس کرتی ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے ان کو ادا کرنے کی, روزہ رکھ لینے کی, نمازیں پڑھنے کی, اعتکاف کرنے کی. آپ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں نا, آپ چھوڑیے موبائل کو, قرآن لیجیے, 2 گھنٹے بیٹھ جائے کسی کونے میں, اعتکاف ہے نا, کیوں نہیں ہے اعتکاف؟ کیا ضروری ہے کہ ہم نے انہی جگہوں پہ انہی ساری چیزوں کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی نیت کی تھی مسجد نبی میں اور اپنے لیے خیمہ نصب کروا لیا تھا. اب امہات نے دیکھا تو پہلے ایک ام المومنین نے خیمہ لگوایا, پھر دوسری نے لگوایا, پھر وہاں پہ خیمے ہی خیمے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنا خیمہ ہٹا دیا وہاں سے اور گھر آ گئے. تو پوچھا گیا کہ کیوں ہٹایا گیا؟ اب اس میں ایک لمبی چوڑی پھر بحث کی گئی. آپ نے اس لیے ہٹایا کہ مسجد میں عورت کا خیمہ نہیں ہونا چاہیے, آپ نے اس لیے ہٹایا کہ امت کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ عورتیں بھی جا کے وہاں پہ کریں, آپ نے کس لیے ہٹایا؟ آپ نے اس لیے ہٹایا کہ کیا امت امہات المومنین میں ریس ہو گئی ہے, مقابلہ ہو گیا, ایک کہتی کہ میں بھی وہاں پہ بیٹھوں گی اور دوسری کہتی میں بھی وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے ڈیسیجن واپس بھی لے لیے اور امت کے لیے آسانیاں کی ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو مشکل مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ سب سے ہی ذکر آیا ہے میری دوستوں, تو صف جو ہے وہ نماز کی روح ہے, اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں تاکید بھی کی ہے. اچھا, پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں, تمہارا رب معبود حقیقی بس ایک ہی ہے, وہ جو آسمانوں اور زمین کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہی جملہ بتایا, کیا وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے, اور پھر ان کے درمیان جتنی ساری چیزیں. اب ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو اگر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں, ان پہ سوچ اور فکر کرنا شروع کر دیں, تو عقل تھک کے رہ جاتی ہے کہ ان کی ساری چیزیں ہم کہاں سے گن سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی ایک شان کی بریائی بتا رہے ہیں کہ ان ساری کو, اور پھر سارے مشرقوں کا مالک ہے, ورب المشارق, مشرقیں بہت ساری, یہ بھی ہم جانتے ہیں. ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا, اور وہ ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. اور یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں, اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان کو ان میں سے کچھ لے اڑے تو یہ تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو کہ اس کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر لی. ہم نے ان کو ایک لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. لیسدار گارا یہاں پہ جو بتایا جاتا ہے, اس میں اگر ہم اپنا دیکھیں دنیا میں, تو ایک آٹا ہم بناتے ہیں, اور جب وہ خمیر ہو جاتا ہے اس میں ایسٹ ڈالتے ہیں, یا پیزے کا آٹا بناتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں خمیر بن جاتا ہے, تو وہ ایک لیس سی ہو جاتی ہے, وہ ہمارے قابو میں آتا نہیں ہے نا, وہ ایک دم سے چپچپاہٹ سی اس میں ہو جاتی ہے, ہاتھوں کے ساتھ وہ بالکل چپکنے لگتا ہے. تو یہ لیس دار مٹی تھی جس سے ہم بنائے گئے ہیں, شاید اس لیے کہ ہم جوڑے جائیں اچھی طرح سے, مٹی کا وجود ہے ہمارا, یا اللہ عالم اللہ تعالیٰ کی اس کے میں کیا حکمت ہے. لیکن بتایا گیا کہ اس مٹی کو جسے ہم نے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو بہت دنوں تک رکھی گئی تھی, اور پھر اس کو چپچپاہٹ اس میں ہو گئی تھی. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو یا ان کا مذاق اڑا رہے ہو. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, کوئی نشانی دیتے ہیں تو اس کو ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے. بھلا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر مٹی ہو چکے ہوں اور ہڈیوں کو پنجر بن کر رہ جائیں, اس وقت ہم زندہ کر کے اٹھائے کھڑے کیے جائیں, اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم خدا کے معاملے میں بے بس ہو. بس ایک جھڑکی ہی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ دیکھ لیں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, یہ تو یوم الجزا ہے, یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا کہ گھیر لو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ. ان سے کچھ پوچھنا ہے, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ وہاں ان سے یہ سوال کیا جائے گا جب یہ جہنم میں جا چکے ہوں گے کہ اب کرو ایک دوسرے کی مدد.
अरे आज तो ये अपने आप को और एक दूसरे को हवाले किए दे रहे हैं, इसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे। पूरा जहन्नुम का नज़ारा बताया जा रहा है। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे, हम तुम्हारे पास तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे, वो जवाब देंगे नहीं, बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे, हमारा तुम पर कोई जोर नहीं था, तुम तो खुद सरकश हो चुके हो। आखिरकार हम अपने रब के उस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, सो हमने तुमको बहका दिया, खुद भी बहके हुए हैं। मेरे साथ ये वही जो आ रही है बहस, एक लंबे अरसे से, जब से कुरान हमने शुरू किया हुआ है, कि जिनकी इबादत की जाती होगी उनको भी अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम्हारी इबादत क्यों की जा रही थी, और जिन जो कर रहे थे उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम इनकी इबादत क्यों कर रहे थे। आजकल हम देखते हैं जो पीर परस्ती का और शख्सियत परस्ती का जो अरूज है, इस वक्त सरे आम खुलम खुला किसी भी एक शख्स के सामने सजूद किए जा रहे, सजदे किए जा रहे हैं। और मजे की बात है कि वो शख्स टांग पे टांग रख के बैठा और उसके पाँव में सजदे किए जा रहे हैं, और वो बता नहीं रहा, बोल नहीं रहा, और वो डिठाई की उस हद पे है कि उस वक़्त अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा, क्योंकि सजदा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए। और एक शख़्स टाँग पे टाँग रखे गरूर तकब्बुर के साथ बैठा और उसको सजदा किया जा रहा है। फिर मज़ारों की चौखटों पे सजदा किया जा रहा है, मज़ारों के अंदर दाखिल होने से पहले सजदा किया जा रहा है। कहा जाता है कि इराक के अंदर इस वक़्त जितने मज़ार हैं, और वहाँ पे आपको पता है कि बड़े ख़ास-ख़ास लोग मदफ़ून हैं, इराक हो गया, शाम हो गया, वहाँ के लोग भी जाके वहाँ पे सजदा करते हैं, मज़ारों के ऊपर, उन उन ख़ास हस्तियों को, जिनको, जो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने खूब कुर्बानियाँ दी थी, तो उन्होंने तो नहीं कहा इनको। और ये तकरारें होंगी, अब देखा जाएगा कि वहाँ पे फिर किसने क्या किया है, और वो साफ साफ फैसला हो जाएगा। उस रोज़ वो सब उस इस तरह वो सब उस रोज़ अज़ाब में मुश्तरक होंगे। और मुजरिमों के साथ यही किया करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो ये घमंड में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम एक शारी मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें, हालांकि वो हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम लाजमन एक दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो, तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं अमाल का दिया जा रहा है जो तुम करते हो, यानी कि तुम्हारे साथ कोई जाती आज के दिन नहीं होगी, मगर अल्लाह के चीजे बंदे इस अंजाम बद से महफूज होंगे। इनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से सागर भर भर कर इनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, ना उनके जिस्म पर उससे कोई जरर होगा, ना उनकी अकल ही इससे खराब होगी। और उनके पास निगाहें बचाने वाली यानी हयादार खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली होती है। ये है जन्नत का वो नज़ारा जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है। दो चीज़ें यहाँ पे जो दुनिया में ममनू है जन्नती मर्दों के लिए, क्या बताया जा रहा है? एक तो शराब, दुनिया की शराब नहीं पीने दी जा रही, वो हराम है, उसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी तमाम खबास्तों की माँ। अल्लाह ताला वही शराब वहाँ पे देंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी कि वो इंसान की अकल को मुअत्तल नहीं करेगी, और ना ही वो कोई बहकी बहकी बातें करेगा जैसा कि शराबी करता है। दूसरी जो चीज़ बचा के रखी गई है वो है औरत, और ये मर्द का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है दुनिया के अंदर, और वहाँ पे अल्लाह ताला ने इन्हीं दो चीज़ों को उनको इनाम के तौर पर बताया गया है। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे, उनमें से एक कहेगा, ये जन्नतियों की आपस की बातचीत है, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था, यानी मेरा दुनिया में एक दोस्त था जो मुझसे कहा करता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? सोबत साले की बात है। क्या वाकई जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे और ढड़ियों को पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो अब कहाँ है? ये कहकर जो है वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में देख लेगा। अब जन्नत कहाँ है या जहन्नम कहाँ है? बताया जाता है कि जहन्नम तो इसी जमीन पर बनेगी, और इसकी बल्कि जमीनों के अंदर वो अभी भी वो सारा मटीरियल और वो सारा मवाद मौजूद है जो जहन्नम को तपाने का बायस बनेगा। अंडरग्राउंड वो सब महफूज किया हुआ अल्लाह ने। और जो जन्नत होगी वो आसमानों पर बनेगी। और फिर आला जन्नत का तो हमने देखा है, उसमें वाक़या मेराज में हम पढ़ चुके हैं कि आला जन्नत तो फिर अल्लाह के पास है। यानी कि इतनी दूर से ये ताकत दी जाएगी, ये सारे जो डायलॉग बताए गए हैं ये जो उनके बीच में होंगे, और उनको इतनी ताकत दी जाएगी, उनकी नज़र को वो एक दूसरे को देख लेंगे, पहचान लेंगे, और उनको इतनी गोयाई में यानी बोलने में भी इतनी ताकत दी जाएगी कि वो सवाल जवाब एक दूसरे के साथ कर लेंगे, और जिसको देखना चाहेंगे यानी जिसकी बात की जा रही है वो जहन्नुम में, यानी उसको शक था कि आखिरत पर वो उसको देखेगा और उसे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला होता, अगर मेरे रब का फजल मेरे शामिल हाल ना होता, आज मैं भी उन लोगों में होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं है? मौत जो हमें आनी थी वो बस आ चुकी, हमें अब कोई अजाब नहीं होना। यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है कि ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। मेरे लिए
اصول بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کامیابی میں چاہتی ہوں تو پھر مجھے عمل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا پڑے گا۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ یہاں پہ جو لفظ فتنہ ہے اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیچھے، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا تھا جب زقوم کے درخت کا ذکر آیا تھا تو اس وقت کفار نے پوچھا تھا، پہلے تو مذاق اڑایا تھا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے اندر ایک درخت اگایا جائے، تو یہ خود بذات خود ایک عجیب بات ہے، تو انہوں نے اس درخت کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کیا کہا ہے کہ یہی بات ان کے لیے فتنہ بن گئی کہ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کی شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی یہی ان کو خوراک دی جائے گی، یہی ان کی فتنہ ہے جو انہوں نے خود اٹھایا تھا، اور اس کے سر جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اب بھوک تو لگے گی جہنم، اس کا مطلب ہے وہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہیں، بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ اب جب ان کو بھوک لگے گی تو پھر یہی درخت جو ہے ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ درخت کیا ہے؟ زقوم کا درخت، اس کے لیے بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے کانٹے دار ہوگا، پھر اس کے اندر اتنی سمیل ہوگی اور اس سے زبان جل جائے گی یا چھل جائے گی، بہرحال ان کو کھانے کو دیا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر جب یہ وہ کھانا مجبور ہوں گے کھانے کے لیے تو پھر ان کو پانی اوپر سے پینے کے لیے، اس کو نگلنے کے لیے پھر ان کو جو پانی مانگے گے تو پھر کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ کھولتے ہوئے پانی کو کبھی کسی نے تصور کیا؟ ذرا سا یہ اندازہ کیا کیجئے کہ جب چائے ابل رہی ہو، یہ پانی چولہے کے پاس ذرا سے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ اپنا وہیں پہ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں کہ یہ پانی جو چولہے پہ ہے یہ کیا میں پی سکتی ہوں؟ تو وہیں پہ ہمیں صاف پتہ چل جائے گا کہ ہم نہیں پی سکتے۔ ہم تو گرم چائے کو بھی پھر لا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے ٹھنڈا کر کے اپنے اس کا ٹیسٹ کا بنا کے پھر پیتے ہیں۔ تو وہ پانی جو ابلتا ہوا، اور یہ تو دنیا کا پانی ہے، جہنم کا پانی کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن مثال دے دی گئی ہے۔ ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چکے۔ اتنا باپ دادا کا پڑ چکے ہیں اس کے اندر کہ اب اور کیا سمجھایا جائے گا، حالانکہ ان سے پہلے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ان میں سے ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھی بھیجے۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا۔ میری دوستو، خالص کو نشان یہاں لگائی اور خالص کا لفظ ذہن میں رکھ لیجیے، اب یہ محفوظ کر لیں۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا کہ دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ کرب عظیم کا یہاں لفظ معنی خیز ہے۔ کرب عظیم کہا جاتا ہے، جب میں نے اس کے لیے تفسیر دیکھی ہے تو کرب عظیم یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کی عمر لمبی ہوگی اور وہ اپنی زندگی میں مصائب اور مشکلات اور تکالیف دیکھے گا تو اس کے لیے اتنا بڑا کرب ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تھی 950 سال۔ اب اس 950 سال میں انہوں نے دن رات ایک کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا اور دعوت و تبلیغ کی۔ اب یہ کوئی تھوڑے سال تو نہیں تھے، تو اتنے لمبے سال جو ان کی قوم انکار کرتی ان کو کرب ہوتا، تکلیف ہوتی، تو یہ ان کو اس تکلیف سے اللہ نے بچایا، اس کرب عظیم سے بھی بچایا، اور یہاں پہ کچھ معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ طوفان نوح جو آیا تو اس سے بھی اللہ نے بچایا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑی۔ سلام ہے نوح پر اور تمام دنیا والوں پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کیا، اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم ہم قرآن میں کئی بار پڑھتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو آج دیکھ لیتے ہیں، جہاں پہ ہم نے اور بہت سارے خاص الفاظ کو دیکھا ہے۔ قلب سلیم جو ہے وہ ایک سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر جو روح اس وقت کام کر رہی ہے، جو ہمارے جسم کے اندر گئی ہوئی ہے، اس روح کا اصل جو طاقت کی جگہ ہے وہ ہے دل، قلب، انسانی دل۔ اس لیے ہمیں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسانی دل کی وہ کیفیت جس میں جو نیچر ہے، جو فطرت ہے انسان کی، وہ اصل حالت میں برقرار ہو، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ مشکل ہے نا، آپ ایسے سر ہلا رہے جیسے آپ کو بہت سمجھ آیا، اللہ کہ آپ کو نہیں سمجھ آیا۔ قلب سلیم جس فطرت میں انسان پیدا کیا، اور انسان اچھی فطرت میں پیدا کیا، انسان برائی کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ جو آسان الفاظ میں، اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے، یہ ہے انسان کی فطرت جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب ایسا دل جس کے اندر یہ چیز باقی ہو کہ وہ ساری زندگی برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی سمجھے اور اس کے مطابق پھر کام بھی کرے، ایسے دل کو کہا جاتا ہے کہ پھر توحید کی پہچان ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس دل کی پہلے اس کی دیکھی جاتی ہے، اس کا پہلے پورا اس کا معائنہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ دل میں اور کوئی چیز تو نہیں ہے اس وقت، کوئی شرک، کوئی بت پرستی، کوئی غیر اللہ کی محبت، کوئی چیز کو پسندیدگی اور دیوانگی کی حد تک چاہنا، کسی اور چیز کو، دنیا کی کسی اور چیز کو، انسان کو، کسی شخص کو، تو اس دل کو پہلے اس کا
बाईपास किया जाएगा, समझे रूहानी तौर पे उसको देखा जाएगा कि अगर उसके अंदर ये सारी अलाइशें, ये सारी चीजें नहीं हैं, फिर उसके अंदर अल्लाह अपनी तौहीद डालता है उसको अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता मिल जाता है। यूं समझिए जिसको हम अपनी जबान में अगर कहें, एक आम जबान में, तो उसको हदायत मिल जाती है। और ऐसे जो दिल है उसको फिर कल्ब सलीम कहा गया है। कल्ब सलीम का असल काम ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी में गुजार देता है। और इसके बारे में ये बताया गया है कि कल्ब सलीम ऐसी चीज नहीं है कि जो इंसान को मिल ना सके। जो शख्स डेली बेसिस पे सूरह फातिहा को सोच कर पढ़ता है, समझ कर पढ़ता है, उसके मीनिंग्स के साथ पढ़ता है, और जब वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचता है तो उस वक्त उसके दिल की शऊर की ये हालत होनी चाहिए कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मैं आपसे मांग रही हूँ सीधे रास्ते की तरफ हदायत। तो जब वो शऊर के साथ पढ़ता है तो उस वक्त उसको कल्ब सलीम मरहमत किया जाता है, अल्लाह उसकी सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। अब मसला ये है कि उस दिल की हिफाजत फिर करनी होती है। उस कल्ब सलीम, एक दफा ये नहीं कि कल्ब सलीम मिल गया, अब अल्लाह ने डाल दिया कल्ब सलीम अंदर तो वो फिर अब सारी जिंदगी रहेगा, नहीं। उस कल्ब सलीम को जब तक अपनी पूरी जिंदगी उस पिंजरे में बंद करके फिर उसको संभाल संभाल के रखना होगा। और ये है वो एक बहुत आसान सा, बहुत इसकी समझ यूं नहीं आ सकती है कि कल्ब सलीम बहरहाल बहुत ऊपर की चीज है। और इस वक्त कल्ब सलीम जो दिया गया है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील कहा है, और खलील कहते हैं दोस्त को, और अल्लाह का दोस्त बनना एक आम काम नहीं है। तो इसका मतलब है जो अल्लाह के खलील बन जाते हैं, खलीलुल्लाह बनने की कोशिश करते हैं, उनको फिर अल्लाह ताला कल्ब सलीम मरहमत फरमा देते हैं अपने से करीब करने के लिए, क्योंकि आम दिल के साथ अल्लाह से दोस्ती मुमकिन नहीं है ना। हमें किसी से दोस्ती करनी हो तो पहले हमें उसकी आदत, मिजाज, चीजें, उसकी पसंद नापसंद में उससे कुर्ब करने के लिए हमें अपनी कितनी छोड़नी पड़ती है ना आते। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जब किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसकी अच्छी बुरी सारी आदत के साथ हम उसको दोस्त बनाएंगे, उसके मूड और सारे मिजाज के साथ हम उसको बर्दाश्त करेंगे। ऐसा है ना, कहा जाता है ना कि जब किसी को दोस्त बनाओ तो अपने दिल के पास एक कब्रिस्तान भी बना लो, उसकी सारी बुराइयां उसमें दफन करते रहो। तो जब किसी को दोस्त बनाया जाता है तो उसकी सारी चीजों को फिर उसकी पसंद में ढल जाता है इंसान। तो जब अल्लाह की तरफ जाता है इंसान तो फिर अल्लाह की पसंद में ढल जाना होता है। अब अल्लाह की पसंद में ढल जाना तो एक बहरहाल एक बड़ा काम है। क्या है उसकी पसंद? खालिस अभी आसान से अगर ले लें, वो सारे काम जो करने के लिए अल्लाह ने कहा है वो करना, और वो सारे काम जो अल्लाह ने मना किए हैं वो ना करना, और खालिस उसकी बंदगी करना, सोच में, फिक्र में, इबादत में। तो फिर अल्लाह उसको खलील बनाते हैं और उसको कल्ब सलीम अता करते हैं। उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत करते हो? क्या अल्लाह को छोड़कर दूसरे झूठ खड़े हुए माबूद चाहते हो? आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? यानी तुम बताओ तो सही कि तुम क्या सोचते हो। फिर उसने तारों पर एक नजर डाली और कहा मेरी तबीयत खराब है, चुनाचे वो लोग उसको छोड़कर चले गए। ये पूरी कहानी मेरे ख्याल से हम पहले भी पढ़ के आए हैं ना। उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और कहा, आप लोग खाते क्यों नहीं है? क्या हो गया? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? फिर उसके बाद वो पिल पड़ा, यानी गुस्से से पहले उनको बोला कि खाओ पियो, उसके बाद फिर उनकी ठुकाई करके रख दी और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाए। सीधे हाथ से क्यों? क्योंकि सीधे हाथ में ताकत होती है। अमूमन इंसान सीधे हाथ से किसी को थप्पड़ भी लगाता है, उल्टे हाथ से सही लगता भी नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर आदत नहीं होती है उसको उठाने की। और जो है वो सारा सीधे हाथ में जोर था। फिर वापस आकर जब वो लोग भागे भागे उसके पास आए तो उसने कहा कि क्या तुम अपनी तरह से चीजों को पूछते हो, हालांकि अल्लाह ने ही तुमको भी पैदा किया और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा, इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे देखते हुए आग के ढेर पर फेंक दो। उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए मगर हमने उनको नीचे दिखाया। अब ये आग तैयार होगी, कई दिन जलती रही और उसमें बहुत सारे लोग हिस्सा लेते रहे, लकड़ियां उठा उठा के लाते रहे, उसको सुर्ख लाल कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने वो आग क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी कर दी। इब्राहिम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा, और ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहों में से हो। और इस दुआ के जवाब में हमने उसको एक हलीम बुर्दबार लड़के की बशारत दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप की उम्र करने को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझको ज़बह करूँ, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, अब्बा जान, ये पहली दफा यहाँ पे आया है ज़बी का जो तस्करा है। अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको कर डालिए, आप इंशाल्लाह मुझे साबरों में से पाएंगे। अब यहाँ पे जो हुज्जत दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि जो बनी इसराइल हैं, जो यहूदी हैं, वो इसको पूरी तरह ये बताने के लिए जोर लगाते हैं कि यहाँ पे जिस लड़के की, क्योंकि लड़के का नाम तो नहीं लिया गया, बेटे का नाम नहीं लिया गया, तो वो जो सारा ये सिलसिला है वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं।
اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ مروا پہاڑی کے اوپر یا مروا کا ذکر ہے اس پورے خواب میں، جو چونکہ یہودی بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اور ان کے پاس پڑھی اس کے اوپر ارک ریزی کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پھر فلسطین میں مرا یا مورا نام کا ایک جگہ بھی بنا لی، اس کو نام بھی دے دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسحاق علیہ السلام، چونکہ ایک عظیم یہ تھا ذبیحہ کا جو مقصد تھا، تو یہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو دشمنی تھی، لیکن یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام ہی مراد ہیں، اور اس کے بارے میں بہت دلیلیں دی ہیں مفسرین کرام نے، ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس کے اندر، انشاءاللہ کبھی وقت نے دیا تو پھر اس کو پڑھیں گے بھی، اور ابھی ہم پڑھ کے بھی ویسے آئے ہیں، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے اسے سر تسلیم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اس کا ہم نے سوال جواب بھی کیا تھا، اور ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑوا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیوں ماتھے کے بل لٹایا تھا؟ ایک تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ اگر ان کے سامنے ہوگا تو باپ کے طور پر ان کی محبت جو ہے وہ ان کے دل میں آئے گی، اور وہ اس کو چھری نہیں چلا سکیں گے اور اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکیں گے، اور اس کو الٹا پھر لٹا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھی کہ وہ آرام سے چپ چاپ اٹھے ہو کے، جیسا کہ اس کو لٹایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، لٹا دیا، اور وہ چپ چاپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم کو ہم نے یہ ندا دی، آواز آئی کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ یہ اس آزمائش کی ایک آخری حد ہے، جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوگا تو اس وقت ان کو قطعاً یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ میری آزمائش ہے اور مجھے بچے کی جان نہیں لینی ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو اس آزمائش میں پکا کر کے دکھانا، اللہ کے سامنے استقامت دکھانی ہے۔ اس وقت وہ نہیں جانتے تھے۔ میں سوچتے ابراہیم علیہ السلام کے دل اور ذہن اور دماغ پہ اور ان کی فرما برداری پہ کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو لٹا کے اور اس کو خود چھری سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی ایک ہوتی ہے کوئی آسان موت، گولی مار دینا، دور سے کچھ اور چیز کے حوالے کر دینا، لیکن چھری سے ذبح کرنا تو باقاعدہ ہاتھوں کی آزمائش، دل کی آزمائش، یعنی کہ باپ کا دل تو ساتھ کٹے گا ہی کٹے گا جب بیٹے کا گلا کٹے گا، خدا نخواستہ، اللہ کو تو خیر پتہ تھا یہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آخری حد تک، صبر کی آخری حد تک لے گئے ابراہیم علیہ السلام کی کھلی آزمائش۔ یعنی ابھی ان کو بتایا نہیں گیا، پہلے سے ان کو کوئی پروگرام نہیں بتایا گیا کہ اللہ کا کیا پروگرام ہے، اور ان کو بالکل اس چیز تک لے کے چھری وہ چلانے والے تھے، اور کچھ میں کہا گیا کہ چھری وہ چلا بھی رہے تھے لیکن چھری چلتی نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے جنت کا وہ لایا گیا، مینڈا لایا گیا، اور یہی قربانی ہے۔ بہت بڑی یہ قربانی تھی، اسی لیے تو ان کو قلب سلیم دیا گیا تھا، پہلے قلب سلیم کا نام لے کے اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پہ بات کی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ جب قلب سلیم ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں، اور اس میں کوئی بھی قربانی آ سکتی ہے۔ اب ذرا سا اپنے آپ کو دیکھ لیں تو اللہ اکبر، ہم کتنے کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم تو اپنے بچے کو ایک نماز کے لیے نہیں جگا رہے ہوتے، اور بس کس طرح کا قلب سلیم ہے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو ہم تو اس کو نماز کے لیے نہیں جگا رہے، کہیں بھیجنا، اندھیری راتوں کو جماعت کے لیے بھیجنا یا کچھ اور کرنا، یہ تو بڑے بات کے کام ہے۔ یہاں پہ سارے اپنی اپنی قربانیوں کو دیکھ لیں کہ جب ہم اللہ سے قرب چاہ رہے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبولیت ملے، اور یہ بھی چاہتے ہیں ہم دنیا میں ناموری ہو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو پیچھے ہم اللہ کے حوالے کر کے جائیں، تو پھر اپنی قربانیوں کو اور اپنی محبتوں کو اللہ کے ساتھ دیکھ لیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے رول ماڈل ہے ہمارے پاس۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ یہ ہے وہ قرآن کا مدعا جس کے اوپر بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت بحث کرتے ہیں۔ اب وہ بیٹا پہلے گزر چکا، اگر وہ اسحاق ہوتا تو پہلے بتایا جاتا کہ اسحاق آیا تھا، اس چیز کو وہ نہیں جان رہے، اور وہاں پہ خواہ مخواہ اسحاق علیہ السلام کو اس جگہ پہ جسپاں کریں۔ اب اسحاق علیہ السلام کا الگ سے نام لے کر ذکر کیا گیا، اور اس بچے کا نام لے کے ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک نبی صالحین میں سے ہے، اور اسے ہم نے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر شریف ظلم کرنے والا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، اور انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھا دی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ جو حضرت الیاس علیہ السلام تھے یہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔
याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, क्या तुम बाल को पुकारते हो। बाल जो है वो एक फलस्तीन का शहर है, बलबक उसका नाम है, और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बुत बना दिया था बनी इसराइल वालों ने, और उसकी शक्ल जो थी वो सांड की तरह थी, यानी कि भैंस के जो मेल होता उसकी तरह की वो शक्ल थी, उस सांड की बहुत बड़ा बना दिया था। और फिर वो बलबक शहर में था तो उसका नाम भी बलबक ही रखा उस बुत का, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जाके उसका निक नेम बना और वो बाल हो गया। ये उस बाल का जिक्र है। क्या तुम बाल को पुकारते, इसकी सारे पूजा करते थे, क्योंकि शहर में एक बड़ी नुमाया जगह पे इसको नस्ब किया हुआ था, तो इसके आगे वही इबादत करते थे। और एहसन खालिकीन को छोड़ देते हो उस अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले पिछलों का अजदाद का रब है, मगर उन्होंने उसे झुटलाया, सो वो अब यकीनन सजा के लिए पेश किए जाने वाले हैं, बट उन बंदगाने खुदा के जिनको खालिस कर लिया गया। फिर खालिस को देख लीजिए, जरा सा अंडरलाइन कीजिए, खालिस के लफ्ज को ज़हन में रख लीजिए। और इलियास का जिक्र खैर हमने बाद की नस्लों में बाकी रखा। सलाम है इलियास पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, हकीकत में वो हमारे मोमिन बंदों में से था। और लूत भी उन्हीं लोगों में से था जो रसूल बनाकर भेजे गए। याद करो जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को निजात दी, सिवा एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर बाकी सबको तहस नहस कर दिया। आज तुम शब रोज उनके उजड़े दयार पर से गुजरते हो, क्या तुमको कल नहीं आती। यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जो पीछे रह जाने वालों में से थी। हो सकता है उनके अहल-ओ-याल में और भी बीवियां हों, ये नहीं बताया गया, लेकिन ये था कि एक उनकी बीवी और जो थी वो बाकी रही उधर पीछे। यकीनन यूनुस भी रसूलों में से था। यकीन करो जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भागा, फिर कुरअंदाजी में शरीक और उसमें मात खाई, आखिरकार मछली ने उसको निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होता तो रोज़े क़यामत तक उसके मछली के पेट में रहता। यहाँ पे उलमाए कराम ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि वो मछली को क़यामत तक के लिए जिंदा रखा जाता, बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में मदफून किया जाता और वो कब्र की बजाय फिर क़यामत के दिन वहां से निकलते। आखिरकार हमने उसको बड़ी सकीम हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगाया। यहाँ पे उस बेलदार दरख्त का जो नाम बताया गया है वो है यकतीन, शजरतन मिन यकतीन, लिखा है ना आयत नंबर 146। यकतीन कहते हैं ऐसे पौधे को जो किसी तने पर खड़ा नहीं होता, इसका कोई मोटा रूट नहीं होता इसका, ये एक बेल होती है, और बेल इस तरह की होती है कि तेजी से जमीन पर फैल जाती है जैसे, लेकिन होता ये कद्दू की शक्ल का है, लेकिन कद्दू नहीं होता। जायका कद्दू से अलग इसका होता है, शक्ल वही होती है, बड़ा सारा फल होता है, और इसका जायका, इसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होती है। जैसे हम खीरे को देखते हैं उसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है, लेकिन खीरे की शेप और है। इसके साथ हम ककड़ी को देखते हैं जो गर्मियों में आती है, पतली लंबी सी सांप की तरह सी, तो वो भी उसमें भी पानी की मिकदार ज्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। इसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा थी और इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ज्यादा चौड़े चौड़े इसके पत्ते थे। और इसके पत्तों के अंदर खास बात क्या थी कि ये चिकने थे और नरम थे। और क्यों नरम थे और क्यों चिकने थे, इसलिए नरम मुलायम थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बेल के बीच में रखा गया था, और जब बेल के बीच में उनको रखा गया था तो वो उनकी स्किन उतर चुकी थी। तो अब अगर ये पत्ते चुभने वाले होते तो उनकी स्किन को चुभ गई है, क्योंकि स्किन उनकी उतर गई थी ना, मछली के अंदर नमक और सारी चीजें होती, तो स्किन उनकी इस तरह होगी थी जैसे एक मुन्ने बच्चे की होती है। तो अगर ये पत्ते उस तरह के होते कि वो खुरदरे होते, तो चुभने वाले होते, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते। अब इस बेल को उसी वक्त किया गया, उगाया गया। इसके पत्ते बहुत चिकने थे और नरम थे, और कहा जाता है इनके ऊपर जैसे यूं जैसे ओस सी गिरती है ना, नमी सी थी इनके पत्तों के ऊपर। अच्छा, इन पत्तों से दो काम लिए गए, एक तो यूनुस अलैहिस्सलाम के नीचे ये बिछ के पत्ते और नरम थे, चूंकि उनकी स्किन बहुत नरम थी, तो ये उनके नीचे बिस्तर का काम किया, और एक ये पत्ते इतने चौड़े थे कि उन्होंने ऊपर भी उनको रात से भी बचा लिया। यानी अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए, अच्छा मजे की बात क्या, इन इन पत्तों में, यकतीन के जो पत्ते हैं, इनमें कुदरती तौर पर एक ऐसा एंटी बैक्टीरियल, ऐसा एंटीसेप्टिक पाया जाता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा इसके करीब नहीं आता, कोई छिपकली, कोई सांप, कोई मक्खी, कोई मच्छर इस पेड़ के करीब ही नहीं आता, इस बेल के करीब नहीं। खुदा मालूम अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, इसके अंदर इसी कीड़े मकोड़े इस बेल से, यकतीन से दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं, इसलिए मतलब ये तो अल्लाह की हिकमत है। और इस वक्त क्यों उनको दूर रखा गया, क्योंकि अब जो यूनुस अलैहिस्सलाम है वो बहुत ज्यादा इस हालत, सकीम हालत में, यानी बड़ी एक नगुफ्ता हालत में, बड़ी एक अजीब हालत में वो निकले हैं मछली के पेट से। मछली उनको उगल के चली गई और अब वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं, कमजोरी शदीद हो चुकी है उनको। अब उनको तीन चीजें चाहिए बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि उनको रहने के लिए घर चाहिए, फौरी तौर पर छत चाहिए। दूसरा, उनको चाहिए खुराक चाहिए, पानी चाहिए, 2 चीज़ें। तीसरा, उनको इलाज चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, क्योंकि मछली के पेट से निकल के आए।
اب یہ تینوں چیزیں اس یقین کے پودے میں اللہ نے رکھ دی. میں حیران ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تینوں ہیں. اس کے پتے نرم ہیں اور وہ نیچے آرام سے وہ پتے آ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام اس پر لیٹ گئے, سو گئے. اس کے جو پھل ہے کدو کی طرح کا لذیذ تھا, اس کو کھایا اور اس کے اندر ہی پانی بھی ہے, پیاس نہیں لگی ان کو اس کو کھانے کے بعد. اور پھر ان سے کیڑے مکوڑے دور ہے. اگر اس حالت میں کیڑے مکوڑے ان کے پاس آ جاتے تو ان کو تو انفیکشن ہو جانی تھی کیونکہ وہ نرم بہت ہو چکے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے واقعہ جو سارا ہوا ہے یہ عراق کے کسی سمندر کے ساتھ ہوا ہے. اور اسی طرح کا پودا پاکستان کے اندر ہے, مکران کے ساحل پہ یہ دیکھا گیا یہ پودا بالکل اسی طرح, لیکن وہاں پہ اس کا نام اور لیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کا نام اگین لیا جاتا ہے اس مقامی زبان. مکران کی زبان کوئی اور ہوتی ہے کیا ناہید؟ مکران کے ساحل کی زبان کوئی اور ہوتی ہوگی نا, وہاں پہ اس زبان میں اس کا نام اگین. تو کراچی کے اندر مکران ہے نا, مکرانی ہوتے ہیں, ہاں مکرانی. تو یہ اس ساحل پہ کہہ جائے, کسی تحقیق کسی نے کی ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ مکران کے ساحل پر یہی سیم وہی والا پودا ہے جو عراق کے ساحل پر یونس علیہ السلام کے لیے یہ بیل اگی تھی, یہ وہاں پہ موجود ہے. اس طرح اللہ رب العالمین نے خود ہی یونس علیہ السلام کو بھیجا مچھلی کے پیٹ میں, خود ہی ان کے لیے ساری کی, اور پھر خود ہی ان کے لیے کیا تیاریاں کی, کیا دل ربائیاں تھی اللہ کی, اور کیا چیزیں تھی, کیا لاڈ تھے کہ یونس علیہ السلام کے لیے وہاں پہ ہر چیز کتنے خاص تھے یونس علیہ السلام. اور اللہ نے ان کی کس طرح خاطرداری کی, جیسے ایک بچے کی ایک ماں کرتی ہے, اور وہ ساری چیزیں ان کے مچھلی سے پیٹ سے نکلنے کے لیے اگا دی, اور وہ ایک چیز ہے جو ہر ضرورت پوری کر رہی. اللہ کے لیے کیا کام کرنا مشکل ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے, ہمارا کیوں ایمان نہیں جاگ جاتا یہ چیزیں پڑھ کے کہ اللہ کے لیے کیا کون سی چیز مشکل ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. اور پھر جب وہ ٹھیک ہوئے, صحت مند ہوئے, توبہ تو وہ کر چکے تھے, رجوع تو وہ کر چکے تھے, پھر اس کے بعد ہم نے اس کو 1 لاکھ یا سے زیادہ لوگوں کے لیے بھیجا, دوبارہ وہ رسالت کی طرف مامور ہوئے اور اپنی بستی میں واپس چلے گئے. وہ ایمان لائے, ہم نے ایک خاص وقت تک ان کو باقی رکھا. پھر ذرا لوگوں سے پوچھو, کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنائے ہیں؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کر, اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے فرشتوں کو کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملائکہ عورتیں ہیں, فرشتے عورتیں ہیں کوئی؟ اللہ خود حیران ہو رہے ہیں. خوب سن رکھو, دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے, اور پھر واقعہ یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں کہ دنیا کے لوگ تو بیٹے پسند کرے اور اللہ بیٹیاں؟ تمہیں کیا ہو گیا, کیسے حکم لگاتے ہو, کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی کتاب میں, لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے, حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے. خود ملائکہ یہ تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ اما یصفون, ملائکہ خود گواہی دیتے ہیں. اور اس کے خالص بندوں, پھر خالص لفظ آ گیا, اس کو دوبارہ ذہن میں رکھ لی. کتنی بار ہم خالص کو ذہن میں محفوظ کر چکے ہیں؟ بہت بار. اور دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اسے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلس جانے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے, اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا, تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے, مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا, اور اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی, اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کے رہے گا. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں. جب وہ ان کے صحن میں اتر آئے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ خود بھی دیکھیں گے. پاک ہے تیرا رب, عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, اور سلام ہے مرسلین پر, اور ساری تعریف اللہ رب العالمین پر. بے شک اللہ ہی پر ہے. یہ اللہ کی پاکی کا جملہ بعد میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اس کو پیمانے بھر بھر کے اجر دیا جائے, یعنی کہ ایک کے بعد ایک اجر دیا جائے, تو اس کو یہ آیات یاد کرنی چاہیے اور پڑھ لینی چاہیے. یہاں پہ جو وسلام علی المرسلین آیا, مرسلین کہتے ہیں تمام انبیاء کو جو کہ سلام میں اس جگہ پہ ہیں. اس مجلس کی بھی یہ دعا ہے جو بتایا گیا سبحان ربی کا, اور یہ اللہ کی تعریف کے لیے اللہ کی گواہی ہے کہ جو یہ باتیں ابھی تم نے سنی ہے کہ ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا ہے یہ اور معبود, اللہ ان سے پاک ہے اور ساری عزت اللہ ہی کی ہے. بے شک ہم اس پہ گواہ ہیں.
یہ ساری عزت اللہ کی ہے اور ساری حمد اور ساری ثنا اللہ ہی کے لیے، ساری تعریف اللہ کی۔ سورہ صاد ہے اور سورہ صاد اپنی نمبرنگ کے حساب سے 38 سورہ ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تھے اور قریش کے سرداروں کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب ان کا آخر وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چلتے ہیں اور شیخ سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور اپنے جو بھتیجے کے درمیان جو معاملہ ہے، جھگڑا ہے، وہ چکا دے، وہ نمٹا دے۔ تو اچھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سخت معاملہ کریں، تو پھر عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ تم جب تک وہ ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو تم نے ان کے بھتیجے کو نہیں چھیڑا، لیکن اب تم ان کے پیچھے ان کے ساتھ سخت معاملہ کرتے ہو۔ چنانچہ اس رائے پر سب کا مشورہ کیا، انہوں نے آپس میں اتفاق ہوا اور تقریباً 25 سرداران قریش میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور وہ تمام جو تھے جو بعد میں بدر میں ان میں سے بہت سارے مارے گئے تھے، ابو طالب کے پاس پہنچے اور سب سے پہلے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایات لگائیں کہ آپ کا بھتیجا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور اب ہم آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتے ہیں یہ کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہمیں نہ چھیڑے، اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے، یعنی تنگ آ گئے تھے مخالفت کر کر کے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، وہ جس کی مرضی عبادت کرتا رہے، لیکن ہمارے معبودوں کو نہ چھیڑے، ہمارے عقیدوں پہ بات نہ کرے، اور یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، اور اس شرط پر آپ ہماری صلح کروا دیں۔ تب ابو طالب نے جو چچا تھے، کفیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارجین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور یہ سارے صلح کے پوائنٹ لے کر آئے ہیں، تو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، مجھے بتاؤ۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میں ان کو ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ اس کو مان لیں تو پوری دنیا کی بادشاہی، سارا عجم اور عرب جو ہے یہ ان کے ماتحت ہو جائے گا، ان کے زیر نگین ہو جائے گا۔ اور پہلے تو یہ لوگ سن کر بہت سڑپٹا گئے اور ان کو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیا ہے کہ ایک مفید کلمے کو وہ بتا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے کہ تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہتے ہیں، کہ تم بتاؤ ہمیں، ہم کہہ دیں گے وہ کلمہ، یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ایک کلمہ بظاہر ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کہہ سکتے، لیکن ان کو مطلب پتا تھا، وہ عربی دان تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کلمے کا کیا مطلب ہے۔ اس کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا نہیں ہے، الہ کوئی اللہ، الا اللہ اللہ کے سوا، بس اتنی ہی بات اور اتنی ہی گواہی ہے، اور اسی پر انسانی زندگی کی فلاح ہے۔ یہ کہہ دینا دل سے، اور اس کا بہت وزن ہے، اس کی بہت اہمیت ہے اس کلمے کی، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی تسبیحات کریں اس کلمے کے ساتھ اپنی زبان کو تر کریں۔ یہ تو اتنا آسان ہے کہ موت کے وقت اس کو یوں کہا گیا کہ صرف زبان ہلے اور ہونٹ بھی نہ ملے، اور یہ کلمہ موت کے وقت کس کس کو نصیب ہوتا ہے یہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن ضرور اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ زبان سے جاری کروا دے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ انہی کی زبان سے جاری کروائیں گے جو زندگی میں اس کو بار بار پڑھنے کا عادی ہو۔ اس لیے زندگی میں پورے شعور کے ساتھ متوجہ ہو کے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی تسبیح نہیں ہے، بس جب بھی ہمارے پاس وقت ہو، بجائے اس کے کہ ہم فضول بات کریں یا فضول سوچوں میں رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کلمہ ہی پڑھ لیں۔ اور خواتین کے لیے میرا اپنا ذاتی ایک بہرحال ایک تجربے کی چیز ہے، آپ کی اپنی بھی ہوگی ماشاءاللہ سے، سب اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، کہ آپ اپنے کاموں میں سے ایک ایک کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تسبیح مخصوص کر لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر برتن دھوتے ہوئے اگر آپ کوئی تسبیح مخصوص کر لیں تو آپ یقین کریں، یہ میرا آزمایا ہوا کہ جب بھی برتن دھونے کھڑے ہوتے ہیں وہ تسبیح خود بخود جاری ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر کپڑے استری کرتے ہوئے آپ کوئی تسبیح مخصوص کر لیں کہ یہ میں کپڑے سے، ایک تو وہ کام جلدی ہو جاتا ہے، دوسرا تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور تیسرا بندے کے پاس چونکہ اس وقت زبان خالی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ کچھ اور کرے تو وہ تسبیحات اس کے منہ سے نکلتی رہتی ہیں۔ اس طرح ہوتا کیا کہ دن میں ہم روزانہ کئی کام کرتے ہیں تو ہر کام کے ساتھ ایک تسبیح ہم مخصوص کر لیتے ہیں اور وہ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کھانا بناتے ہوئے کوئی اور تسبیح آپ کر لیں تو جیسے ہی کھانے کا کام شروع ہوگا تو وہ تسبیح خود بخود یہ بات طے، آپ تجربہ کر لیجیے گا، آپ بچے بھی کر لیجیے گا، یہ ہوگا کہ وہ کام کرنے لگیں گے تو وہ تسبیح خود بخود جاری ہو جاتی ہے۔ ہاں، کچھ کام تو جلدی ہو ہی جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کر لیں۔ اور مزے کی کیا بات ہے کہ جس کے پاس میڈ نہ ہو اس کے کام اور جلدی ہو جاتا ہے اس سے، یہ تو ہاں ہو رہا ہے نا، دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے میڈیں لے کے ان لوگوں کو بتا دیا جن کا کہ ہماری میڈ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت کچھ ہمیں بتا دیا، جو یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کا لازم جز ہے اور اس کے بغیر ہمارا ہم سارے وہی کام کر رہے ہیں نا، اور شکر پڑھ کے کریں کہ ہمارے گھر کا کام ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا دیا، وہ ان سے زیادہ کلین کام
اور ان لوگوں کو صرف دیکھیں اور مطمئن دل کتنا اطمینان ہے کہ صاف ستھرا، اور ان لوگوں کو صرف دیکھیں کہ جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک وہ وہی کام کرتے ہیں، ان کے کام کی کوالٹی کیسے پھر بلند رہ سکتی، کیونکہ ان کو بیچاروں کو تو پھر تھکنا ہے، تو اب وہی کام ہم ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، نہ ہم تھک رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں اللہ نے اس سارے لاک ڈاؤن میں کیا کیا سبق ہمارے لیے رکھے ہیں، اور ہم کریں گے کیا جن چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے ہم بہت عیش پرستی میں تھے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے اور ہم اب واپس پلٹ رہے ہیں ان ساری چیزوں۔ ایک اور چیز جو پتہ لگتی ہے کہ یہ بار بار مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس دو بنیادی ضرورتیں جن کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، ایک گھر اور ایک کھانا، صرف، ہے نا، اسی کی طرف ہماری توجہ ہے نا اس وقت ہمارے پاس اور کیا ہوتی کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلے، کرفیو کھلے تو ہم کچھ کھانا پینا اکٹھا کر لیں، پیاز ہی اکٹھے کر لیں، کچھ اور کر لیں، تو ہمارا صرف اور صرف اب یہی، اس کا مطلب ہے انسان اپنی اس فطرت کی طرف ہے جس کی طرف وہ سب سے پہلے تھا۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتا تھا، جنگلوں میں کھانا ڈھونڈتا تھا اور رہنے کے لیے گھر ڈھونڈتا تھا، اور اکثر اس کے پاس لباس بھی نہیں ہوتا تھا، پتوں سے ہی وہ کام چلا لیتا تھا یا کھالوں سے کام چلا لیتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حالت میں واپس لے کے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں، تو یہ ساری سوچ اور فکر کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں یہ سہولت اس وقت سوچ اور فکر کے لیے ایک بڑا وقت دے دیا، کھلا وقت دے دیا ہے، اب اس میں بھی کوئی سوچ اور فکر اگر نہیں کرے گا تو پھر کام کیا ہوگا؟ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں خود اپنے لیے بھی بہت ڈر رہی ہوں، ہم فکر کریں اپنی کہ رمضان کے اندر کم از کم بچوں سے، میں اپنے بچوں سے بھی یہ کل کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے لیے کوئی شیڈول بنا لیں، پورا وقت موبائل، پورا وقت ٹی وی، پورا وقت فلم، پورا وقت سیریل، پورا وقت لیپ ٹاپ، پورا وقت آئی پیڈ، پورا وقت سارے قسم کے موبائل، خدا کے لیے یہ وقت اگر اللہ سے قربت کا ہے تو اس وقت میں گناہ کرنے کا اجر بھی پھر زیادہ ہی ہونے کا ٹائم بھی تو صحیح کہہ رہی ہو نا تم، سونے کا وقت بھی مقرر کرے، راہیلہ نے اس طرف بھی ہماری توجہ دلا دی ہے کیونکہ اس کو خود کو نیند بہت آتی نہیں اٹھ جاتی، تو یہ ہے کہ سونے کے وقت بھی مقرر کر لیں، ہم اپنے جاگنے کے وقت مقرر کر لیں، ہم اپنے قرآن کے لیے وقت مقرر کر لیں، ہم اپنے سیل فون سوشل میڈیا پہ ہم نے کتنا رہنا ہے، کیا ہمیں وہاں پہ اپ ڈیٹ دیکھنی ہے، ہمیں کرفیو کے اوقات دیکھنے ہیں، ہمیں فلائٹیں کھلنے کا دیکھنا ہے، ہمیں کیا کیا کچھ اس پہ دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں تو روز نئے کتنے مریض آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنوں کو صحت دی، یہ اب ہماری زندگی اسی کے اندر چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم اب کچھ نہیں سوچتے، ہے نا، روز ہم سوچتے ہیں آج کتنے ریکور ہوئے، آج کتنے نئے، یہی ہم سوچ رہے ہیں، اور جب ہمیں خبر ملتی کہ اتنے ریکور ہوئے تو ہم بے اختیار الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھیں کس نہج پہ اللہ ہمیں لے کے آگے، اس وقت پوری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہو چکی، ہمیں اب کسی چیز کا اس وقت، بہرحال کلمہ لا الہ سے شروع ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت بھی یہ کلمہ نصیب کرے اور ہماری زبان پر جاری کرے۔ تو یہ سارا قصہ تھا، اور اب انہوں نے پھر یہ نہیں پڑھا، وہ تو پھر اٹھ کے تو وہ چلے گئے اور بخلا گئے، اور یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ بہرحال یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہے، اس کو مزید دیکھتے ہیں، اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی، ایک حرف مقطع ہے اس کے اندر، 88 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، 5 رکوعات ہے، صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ جب شامت آتی ہے، جب موت آ جاتی ہے، یا جب عذاب آ جائے گا تو پھر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا، اس وقت مہلت عمل ختم ہو چکی ہوگی۔ اس سے پہلے اس کتاب کو بتایا گیا، اس کا تعارف کروایا گیا کہ یہ نصیحت بھرا قرآن ہے۔ میں نے جب آج بات شروع کی ہے تو اس میں نے قرآن کے لیے تھوڑی بات رکھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے اور ہم اس کو بہت زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہی وہ کتاب ہے جس نے ہماری فلاح کا پورا پیکج ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہتے ہیں یہ ساحر ہے، سب جھوٹا ہے، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ ہے وہ جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کرو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو اب سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو چھوڑ دو اس کو، ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ تو ہمیں توحید کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ کتنی بے ادبی کی بات ہے، کتنی سخت ان کی یہ ساری باتیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سنتے ہوں گے،
تو یہ ساری باتیں وہ چھوڑ کر مجلس سے چلے گئے. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا یہ شک کرے، یہ میرے ذکر پر شک کرے، یعنی اس کتاب پر. یہ ساری باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکا. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک بہت چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا. یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب جلدی ہمیں دے دے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان باتوں پر. یعنی اس کے جواب میں وہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تاکید کی جا رہی ہے اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کو مالک تھا، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کیا کہ صبح شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی اور مقدمے والوں کی جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. جب ہم داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے. اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا جو مطالبہ کیا ہے یہ تجھ پر ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہیں. اور یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا قصور معاف کیا. یقیناً ہمارے ہاں وہ اس کے لیے تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے. یہاں پہ داؤد علیہ السلام کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. کیا بیان کیا گیا کہ پرندے ان کے ساتھ آ جاتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا زبردست بندہ کہا تھا، اور یہ تھا کہ ان کو ایک بہت مضبوط سلطنت دی گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی تھی اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے بھی داؤد علیہ السلام کے تھے. وہ آدھی رات کو سوتے اور پھر اٹھ کر عبادت کرتے. رات کا کچھ حصہ اس سے اور دن کا کچھ حصہ پھر سونے میں، اور دن کا اور ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے. ابن کثیر کی یہ روایت ہے. اور وہ اللہ سے بہت رجوع کرنے والے تھے. یعنی رات کو سوتے. سونے سے یہاں یہ مراد ہے کہ رات کا سونا آدھی رات کو اور پھر اٹھ جانا یہ انسان کے نفس کے لیے بہت گران تکلیف ہوتی ہے اس سو کے اٹھنے سے. اسی لیے تہجد کی نماز کی اتنی فضیلت رکھی گئی ہے کیونکہ اس میں سونا لازم ہے. اگر ہم جاگ رہے ہیں ڈیلی ہماری جاگنے کی روٹین اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے ایک نفل ہی ہے جیسے کہ اور نفل ہے. لیکن اگر ہم سو کے تکلیف کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے تہجد ہے اور اس کو مشقت والی کہا گیا. اسی لیے اس کی اتنی قرب اللہ کے پاس اس کا بتایا گیا ہے. عبادت کے اس طریقے کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا اور مسلسل تکلیف ہے. یعنی ایک دن انسان کھانے کا عادی ہوتا ہے، اگلے دن پھر اس کو اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلا کے خطیب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی بہت زیادہ صلاحیت بخشی تھی اور جو بھی بات کرتے وہ بڑی مضبوط اور مدلل کرتے اور ان کے ہاں اس کا اثر ہوتا تھا. اور یہ ان کا ایک ہے جو بھی تھا دمبیوں والا یہ لمبا چوڑا ہوا کہ اس کو اب یہاں بھی میں کھول نہیں سکتی. ہم نے اسے کہا کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت پر خواہش نفس کی پیروی نہ کر اور تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے یقیناً ان کے لیے سخت سزا اور یوم الحساب کو بھول گئے ہیں. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا میں جو کچھ ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا ہے. یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا اور ایسے لوگوں کے لیے بتا دیا جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو لوگ اس کی آیات پر غور کریں وہ اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد کو ہم نے سلمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، قابل ذکر ہے. وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ ان کو واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے اور دیکھو کہ سلمان کو بھی ہم نے آزمائش
میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، اور پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبی چوڑی آزمائش تھی جو کہ کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کی تھی۔ یہاں پہ جن گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ یہ جنگی گھوڑے تو بہت خوبصورت تھے اور بہت ستائے گئے تھے، اور حضرت سلمان علیہ السلام ان کو محبت کرتے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتے ہیں، اور ان کی انگلیوں، ان کے پنڈلیوں پر اور ان کی گردن پر پھیرے گئے، کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کو کارنامہ کر کے آئے تھے تو شاید اس لیے محبت کی گئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کو پسند تھے، تو یہ گھوڑوں کی جب وہ محبت میں گرفتار ہوئے تو ان کی نماز کا وقت نکل گیا، اس کے بعد وہ ہم نے پیچھے پڑا کہ پھر وہ سارے گھوڑوں کو انہوں نے کاٹ دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور یہ تھی آزمائش۔ اور یہ دوسری جو روایت بتائی جاتی ہے، یہ بھی مختلف تفاسیر کے اندر ہے کہ سلمان علیہ السلام نے نیت کی تھی کہ ان کے ہاں جو بچے ہوں گے وہ ان کو اللہ کی راہ میں دیں گے، مجاہد فی سبیل اللہ دیں گے، لیکن ان کے ہاں ایک ہی بیٹا ہوا اور وہ بھی نامکمل تھا، ادھورا تھا، اور اس طرح پھر اس نے اپنے رب سے رجوع کیا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ ساری نیت کرنے سے پہلے کہ ان کے ہاں بچے ہوں گے تو وہ ان کو اللہ کی راہ میں دیں گے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ایک دعا بتائی گئی ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی داتا اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اور وہ اس کے حکم کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتی تھی، یعنی ایک تو زور کی ہوا چلتی جیسے آندھی ہوتی ہے، اس میں بندہ یہاں سے وہاں اڑ کے بھی چلا جاتا ہے اور اس میں چوٹ پہنچ جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، پھر اس آندھی کے اندر مٹی کے ریزے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ہوا کی کوالٹی یہ بتائے گی کہ یہ نرمی کے ساتھ چلتی تھی، سبک رفتار تھی، اس کے اندر بہت اچھی سی ایک چیز تھی، اور وہ جدھر وہ چاہتا تھا وہ چلتی تھی، اور شیاطین کو مسخر کیا اور ہر طرح کے مامار غوطہ خوروں کو، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، پابند سلاسل کہتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ جن تو تھے جن کو انہوں نے مسخر کی تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے، وہ سمندر سے طرح طرح کی چیزیں اور زیورات اور موتی نکال کے لاتے تھے، قیمتی ہیرے اور جواہرات، حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بہت خزانہ تھا، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ کچھ جن ایسے سرکش تھے جن کا کسی وقت ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی تو پھر ان کو یوں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا، یہ یہاں پہ مطلب ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک دے، کوئی حساب نہیں، یقیناً ان کے لیے ہمارے اس کے لیے ہمارا تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے یوب کا ذکر کرو جس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہم اس کی ایوب علیہ السلام کی دعا پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، اسکن ڈیزیز تھی ان کو، اور اس میں سے اسمیل آتی تھی اور اس میں پس ہو گئی تھی، تو تب انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کو کوئی تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے اختیار رکھتا، صرف اتنا تھا کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں یوں ڈال دی کہ وہ وسواس سے مجھے تنگ کرتے ہیں، میرے اندر بہت بڑے وسوسے اور خیال اور گمان آتے ہیں۔ تب ان کی صحت کا یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پانی کا چشمہ جاری کیا، ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور اپنی رحمت کے طور پر عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ پھر ہم نے اس کو کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھائی تھی کسی بات پر، اپنی بیوی سے ناراض تھے کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب قسم پوری ہونے کی باری ہے تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ ان کو 100 کوڑے نہیں مروا سکتے تھے، کیونکہ یہ وہ واحد بیوی تھی جنہوں نے اس بیماری میں اور اس میں ازواج میں ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اس لیے اب قسم بھی پوری کرنی تھی، تو یہاں پہ پھر بتایا گیا کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بناؤ تو قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو چوٹ بھی نہیں پڑے گی۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، ہم نے ان کو خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ان کا شمار نیک اشخاص میں، چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہوتا ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ، یہ ان سارے لوگوں کا، ان سارے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے
दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिज़्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना है जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे जाएँगे, बहुत ही बुरी क़यामगाह है। ये है उनके लिए पस व मज़ा चखें खौलता हुआ पानी, पीप और लहू और इसी किस्म की दूसरी तलख़ियों का। और जहन्नुम की तरफ अपने पैरों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसे जाने वाले हैं। वो इनको जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं है। यानी कि वो इस तरह की जगह के वहाँ पे कोई किसी को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं है, सबको एक ही तरह का अज़ाब है। तुम ही तो ये अंजाम हमारे पास लाए थे, कैसी बुरी है ये जाए करार। फिर वो कहेंगे, ए हमारे रब, जिसने हमें इस अंजाम को पहुँचाने का बंदोबस्त किया, उसको दोज़ख का दोहरा अज़ाब दे। यानी जिसने उस राह पे उनको लगाया, उसके लिए बात की जा रही कि उसके लिए दुगना अज़ाब है। और वापस में कहेंगे, क्या बात है, हम उन लोगों को कहीं नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे, यानी जिनका मज़ाक उड़ाया करते थे। हमने यूँ ही उनका मज़ाक बना लिया था, वो कहीं नज़रों से ओझल हैं। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख यही कुछ झगड़े करने वाले हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तो बस एक खबरदार करने वाला हूँ, कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, सब पर गालिब है, आसमान और ज़मीनों का मालिक है और उन सारी चीज़ों का मालिक है जो इनके दरमियान हैं, ज़बरदस्त और दरगुजर करने वाला। इनसे कहो ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुँह फेरते हो। इनसे कहो मुझे इस वक्त की कोई खबर ना थी जब मल्लाह आला में झगड़ा हो रहा था, मुझको तो वही के ज़रिए से ये बातें इसलिए बताई जाती थी कि मैं खुला खबरदार करने वाला हूँ। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, फिर जब मैंने उसको पूरी तरह बना दूँ और उसमें अपनी रूह फूँक दूँ, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सबके सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बढ़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हुआ। रब ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से माने हुई, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? तू बड़ा बन रहा है, तू तू या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से। उसने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तू तो यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौम जज़ा तक मेरी लानत है। लानत का हम पहले भी मतलब पढ़ चुके हैं। लानत होती है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, दूर हट जाना। फिर कभी, हालांकि अल्लाह की रहमत पूरी दुनिया पर छाई हुई, अल्लाह ने अपना नाम रहमान और रहीम बताया, लेकिन जिस पर लानत की जाती है वो अल्लाह की उस रहमत से निकल जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि किसी को लानत नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि अगर वो लानत का मुस्तहिक नहीं। अब शैतान लानत का मुस्तहिक है। अब अगर इंसानों में हम बात बात पर इस चीज को कहते हैं, यार लानत हो उस पर, लानत हो इस खाने पर, लानत हो इस वक्त पर, ऐसे कहते हैं ना, ये एक आम बात है। इसलिए लानत का लफ्ज मुंह से निकालने से पहले 170 दफा सोचना चाहिए। इसलिए कि अगर वो चीज, वो जगह, वो वक्त, वो लानत का मुस्तहिक नहीं है, तो फिर वो लानत वापस इंसान के ऊपर आ जाएगी। और लानत आने का मतलब है कि अल्लाह की रहमत हमेशा हमेशा के लिए इंसान की जिंदगी से निकल गई। वो बोला, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस वक्त तक के लिए मोहलत दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तो तुझे उस रोज तक मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, इन सब लोगों को मैं कहूंगा बचो तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिए। खालिस को दोबारा ज़हन में रख लीजिए। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और ना मैं बनावटी लोगों में से हूँ। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए, और थोड़ी मुद्दत गुजरेगी कि तुम्हें खुद इसका हाल मालूम हो जाएगा। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसका मिशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें क्या नज़र आया? पूरी जो नबूवत के बाद की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सिला नहीं मांगा, अपनी सारी तकलीफ़ों को अल्लाह के सामने वावेला नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम बहुत सब्र से किया, इस्तकामत के साथ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यही बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इंतहाई इस्तकामत के साथ दावा का काम किया है। दावा के काम करने वालों के लिए यही टिप है कि उम्मीद के साथ, बगैर तवक्को के काम करना, बगैर सिले के काम करना और हर मेहनत पर अल्लाह से अजर मांगना और लोगों के सामने ना उसको जिताना, ना उसको जाहिर करना। सूरह ज़ुमर है, बहुत ही प्यारी सूरह है, कुरान पाक में इसका नंबर 39 है। इसके अंदर अकीदा तौहीद की बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं, बहुत ज़्यादा। जो हमने लफ्ज़ खालिस को छोड़ा है बार-बार, कई बार उसको हम छोड़ के आए हैं, वो हम यहाँ पे उस खालिस लफ्ज़ को इस सूरत के साथ अब मिला देंगे, मैच कर देंगे। आप खुद भी देखिएगा, गौर करने वाली जो बहनें हैं, आपको दावत है इस चीज़ पे कि आप देखिएगा कि वो खालिस लफ्ज़ हमने क्यों छोड़ा और यहाँ पे उसको कहाँ मैच करते हैं। ये किताब हमारे सामने है, ये वक़्त अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए अगर दिया है तो इससे खूब फ़ायदा उठाइए। यही वो वक़्त है जो हमारे नामा-ए-माल में अजर के साथ लिखा जाएगा। और
دنیا کے کاموں میں بے حساب لکھا جائے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم پوری روح، پوری نیت اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے اس کی کتاب کو لیے بیٹھے ہیں، اور نیت ہماری صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہے، اپنی فلاح ہے۔ سورہ زمر ہے، آیات 75 ہے، رکوعات اس کے 8 ہے، مکی سورہ ہے۔ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے، دوبارہ اسی کتاب کی میری دوستو تعارف ہے، جس کتاب کے بارے میں ہم نے کہا کہ دنیا میں سب سے نظر انداز ہو جانے والی کتاب ہے، بے شک اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اب کتنا ظلم ہوگا، ابھی اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے سارے امام ایسے کھڑے ہوں گے ان تراویح کے اندر جن کو خود پتہ نہیں ہوگا وہ پڑھ کیا رہے ہیں، ہمارے ہاں خاص طور پہ، اور کتنے لوگ ہوں گے پیچھے مقتدی جن کو اتنا نہیں پتہ چل، جو اب نمازوں کے لیے جھگڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، بس وہ صرف گنتی کی تعداد پوری کریں گے۔ کاش کہ ہم اس کو پڑھ سکتے روزانہ، وہ امام بھی گھر سے پڑھ کے آئیں اس کو ترجمے کے ساتھ جنہوں نے رات کو اس کو پڑھانا ہے، اور وہ مقتدی بھی جا کے پڑھیں گھر کے اندر دوبارہ اس کا ترجمہ جنہوں نے اس کو رات کو اس امام کے پیچھے پڑھنا ہے۔ تو یہی میں بات آج بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور صرف اس کو دہرا رہے ہیں، صرف اس کے اوپر سے الفاظوں کو جو لکھے ہوئے اس کو ریپیٹ کری ہماری زبان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ کیوں نازل کی ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب ہے وہ سارے خالص الفاظ جو یہاں پہ آ گئے، ہم پڑھیں گے خالص ہوتا کیا ہے۔ خبردار، دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ میری دوستو یہاں پہ اب وہ خلوص، خالص اور یہ سارا چیز آ جائے گی۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بعض اوقات کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہوں، یا میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہوں یا احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی رضا جوئی ہو، لیکن یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری ثنا کریں اور مجھے اچھا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی یہی آیت تلاوت فرمائی تھی، تفسیر قرطبی میں ہے، یہ ہے حدیث وہاں سے لی گئی ہے۔ اب خالص کیا ہے یہ ہم دیکھ لیں، ہماری اپنی اپنی زبانوں میں خالص کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو خالص کا شاید ہم اس طرح سے ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ انگلش میں اگر خالص کا مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیور، بہت خاص چیز، خالص چیز۔ ہم بہت ساری چیزوں میں بڑے ایک ہوتے ہیں، کریزی ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بڑی خالص ملے، اور اسی طرح دنیا کی ہر محبت کو، ہر رشتے کو ہم اپنے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں، یہی ہے نا ہمارا یہی طریقہ ہے، ہر محبت ہمارے لیے خالص ہو۔ کوئی میری طرف اگر توجہ کرتا ہے، میرا دوست ہے، تو پھر پوری طرح میری طرف خالص ہو۔ کوئی شوہر کی محبت ہے تو پوری طرح میرے لیے خالص ہو، شوہر کہتا ہے بیوی کی محبت ہے تو وہ پوری طرح میرے لیے خالص ہو۔ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا کسی اور کزن ادھر ادھر نہ دیکھے، وہ ہمارے لیے، ہمارے اماں ابا ہی رہیں، وہ خالص ہو۔ خوراک ہمیں چاہتے ہیں بہت خالص، اسی طرح ہم باتوں میں بہت خالص وعدے اور خالص معاملات چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جس کے معاملات بہت خالص ہو، کھرا ہو بندہ، ہے نا، کھرے کا نام لیتے ہیں نا، کھرا اور کھوٹا بھی دو لفظ ہے نا، تو کھرا خالص کو کہتے ہیں، بہت کھرا ہو بندہ۔ اسی طرح ہم اور بہت ساری آب و ہوا ہم بڑی خالص چاہتے ہیں، جس میں پولوشن نہ ہو، جس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو۔ ساری چیزیں انسان جو ہے وہ کھری چاہتا ہے، پیور چاہتا ہے، خالص چاہتا ہے۔ اللہ نے یہ قاعدہ بتا دیا ہے کہ بندگی میں بھی تم اپنے آپ کو خالص کرو، بہت خالص، اور یہ خبردار رہنا کہ دین خالص اللہ کا حق ہے، چوائس کوئی نہیں ہے اس کے اندر، حق ہے، اس حق کو انسان نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ اس کو اپنی خوشی سے کرے، دل کی آمادگی سے کرے، اس کو جبرن کرے، لیکن اللہ کے لیے دین کو اور اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو خالص کرنا ہے۔ میری دوستو خالص کن کے اعمال تھے؟ ہم کس کو دیکھیں خالص؟ ہم اپنے آپ کو خالص کہیں گے؟ نہیں۔ ہماری سوچ خالص ہے؟ نہیں۔ ہمارا ایمان خالص ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارا عقیدہ خالص ہے؟ شاید وہ بھی نہیں۔ ہماری عبادات خالص ہیں؟ وہ بھی نہیں۔ ہمارے معاملات خالص ہیں؟ وہ بھی نہیں۔ ہمارا انفاق فی سبیل اللہ خالص ہے؟ وہ بھی نہیں خالص۔ ہمارا عمرہ اللہ کے لیے خالص ہے؟ تو وہ تو بالکل ہی خالص نہیں ہے، وہاں پہ تو سیلفی اور کیا سے کیا چیزیں بن رہی ہیں۔ ہمارا حج خالص ہے؟ وہ بھی نہیں۔ ہم حاجی لگوانا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ؟
اس کے بعد ہمارا مطلب ہم کس چیز میں خالص ہیں، ہم اپنے آپ کو ذرا ہر بندہ انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھیے، اس وقت اجتماعی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے سامنے تن اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے اور یہ گواہی ہے اللہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم ایز اے سنگل پرسن اللہ کے سامنے اپنا اپنا دین لے کر، اپنی اپنی کتاب لے کر، اپنے اپنے اعمال لے کر لائن بنا کر اس کے سامنے حاضر ہوتے جائیں گے۔ اب رد ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ ردی کر دیا گیا ہے، یہ اب وہیں پہ فیصلہ ہوگا جا کے، لیکن دنیا کی زندگی میں انسان کا دل اس کو گواہی دے دیتا ہے کہ یہ تم نے خالص کیا ہے۔ ہم کھانا کسی کو کھلاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے 2-4 بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا۔ ہم کسی پر نیکی کرنے والے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اندر سے ایک گندی سی خواہش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا تھوڑا سا پتہ چل ہی جائے کسی کو، کسی نہ کسی صورت تھوڑا سا اس کا نا، کسی کو کپڑا دے دیا، ہاں میں نے تو اس کو بالکل اچھا یہ ہم حقیقت یہ دیکھ لیں، ہم میں سے سارے کے سارے جب ہم کسی کو کپڑا دیتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، نیا کپڑا تھا دے دیا، پہنا ہی نہیں تھا، 2-4 دفعہ پہنا تھا، ایسے ہی ہے نا، میں نے تو نیا کپڑا اٹھا کے دے دیتی ہوں، اسی طرح یہی کرتے ہیں ہم، نیا کہنے کی ساتھ میں ضرورت کیا ہے میری دوستو، جب ہم نے دیا ہے تو ہمیں بھی تو نیا دیا جا رہا ہے نا، ہم نے کبھی کسی کا 2-4 دفعہ اترا ہوا پہنا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے 2 دفعہ اس سے اللہ یہ کہ کوئی کہیں کوئی بہت بے تکلفی ہے، کوئی اچھا دوست ہے تو کپڑا ضائع ہونے کی صورت میں ہماری اتنی بے تکلفی ہے کہ ہم لے لیں، ہمیں تو فوراً ہماری عزت پہ آ کے چوٹ لگ جاتی کہ کسی نے یہ کہا کیوں کہ یہ ہمیں ہر چیز خالص چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دین خالص اللہ کا حق ہے، تو ہم اپنے معاملات میں کتنے خالص ہیں، تو جتنی ہم نے چیزیں گنوائی اس میں کسی ایک چیز پہ بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے نا، نہیں ہے دل مطمئن، تو پھر کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور اپنے اعمال کو بھی لے کے جائیں گے اتنے ڈھیروں ڈھیر، اور ان میں پھر کچھ نہ کچھ یہاں سے وہاں سے کوئی نہ کچھ پھٹا ہوا ہوگا، کوئی ادھر سے ادھڑا ہوا ہوگا، کوئی ادھر سے ادھڑا ہوا ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ یہ خالص ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے جتنے خالص ہم لفظ پڑھ کے آئے ہیں، اب یہاں پہ آ کے سورہ زمر میں یہی 2 چیز، اس میں بھی بار بار مخلصاً خالص اور یہی چیزیں بار بار آئیں گی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پورا قرآن بتا کے اب یہ پارہ ہے 22واں چاہے 23واں 24واں 23واں 24واں پارے پہ آ کے اب اللہ نے وہ ساری چیزیں پڑھا کے، وہ ساری احکامات، وہ ساری ہدایات، وہ ساری جنتیں، وہ ساری جہنمیں، وہ سارے اعمال، وہ سارے فرشتے، وہ سارے انبیاء کا تعارف دے کے اب اس فرد واحد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے یہ قرآن اٹھا کے ابھی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ تم اب اتنا کچھ پڑھنے کے بعد صرف اب اپنے آپ کو خالص کرو میرے لیے، میری بندگی کے لیے، اپنی محبت کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنی عبادت کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاص کو، اپنے اخلاق کو، اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، اپنے حقوق کو، اپنی محبت کو میرے لیے خالص کرو، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین اللہ کا حق ہے، خالص حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے کوئی سرپرست بنا رکھے تو اپنے اس فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرے، اب ہمیں کیا مڈل مین کی ضرورت ہے کسی کی کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرے، جو ہم نے بنا دیے کہ وہ پیر کرے گا، وہ پیغمبر کرے گا، وہ کوئی بھی کرے گا، آپ مجھے بتائیے نا، پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی 23 سالہ پوری زندگی سامنے، کسی ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ تم مجھے درمیان میں وسیلہ بنو، میں تمہاری دعائیں کروں گا، تم مجھ سے آگے دعائیں کرو تو میں آگے پہنچا دیتا ہوں، میں تو اللہ کے ساتھ بڑا قریبی میرا تعلق ہے، میں آخری نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین کسی ایک ڈے نائٹ میں فرشتوں کی پوری اس کی صحابہ کرام کی پوری ایک مجلس آپ کے ساتھ بیٹھتی، ان میں سے کسی کو آپ نے یہ رستہ دکھایا ہو کہ تم میرے بعد مجھے بیچ میں بنا لینا، تو میرے پاس تو روز فرشتے آتے تو میں تمہاری دعاؤں کو وہاں پہ پہنچا دوں، کوئی ایک دن ہو ایسا، کوئی ایک لمحہ ہو ایسا، کوئی ایک ہدایت ہو ایسی، کوئی ایک بات ہو ایسی، نہیں، رسول اللہ نے ہم پوری شدت کے ساتھ ہمارا دھیان، ہماری بندگی اللہ کی طرف متوجہ کی، اور ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تمہارے قریب ہے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب، ابھی ہم آگے جا کے سورہ کاف میں پڑھیں گے، آخری صورتوں میں پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں، تمہیں میرے پاس آنے کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی، تمہیں میرے پاس آنے کے لیے کوئی پہلے کوئی بھیجنا نہیں پڑتا، کسی بھی اس طرح کے پیغام کو نہیں بھیجتا، تم اگر رات کو اٹھ جاؤ اور میرے سے دعا کرو تو میں ہائی الرٹ بیٹھا ہوں، تم اگر دن میں مشغولیت میں دعا کرو تو میں اس وقت بھی الرٹ ہوں، تم اگر نمازوں میں میرے سے دعا کرو تو میں اس وقت بھی تمہارے لیے بالکل متوجہ ہوں، تم اگر اپنی فرصت میں کرو تو میں متوجہ ہوں، تم سفر میں کرو تو میں متوجہ ہوں، تم رش میں کرو تو میں متوجہ ہوں،
कौन सा ऐसा वक्त है जब मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हूँ? तो तुम्हें बीच में लोगों को लाने की जरूरत क्या है? कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई चीज, क्यों है ये सारी चीजें? ये हमारा अकीदा बन क्यों गया है कि हम इसलिए उनकी इबादत करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई कर दे? क्या हम अल्लाह की जबान नहीं जानते? क्या हमें अल्लाह से दुआ करना नहीं आती? क्या अल्लाह हमारा रब नहीं है? क्या हम अल्लाह की तख्लीक नहीं है? वो क्यों खास है? वो तो अपने लिए खास है ना। उन्होंने अगर कोई इबादत की हैं, अगर अल्लाह का कुर्ब किया है, तो वो अपने लिए खास है, वो हमारे लिए कोई खास नहीं। हमारे लिए खास सिर्फ मेरी ज़ात है जो बच जाए, इसी की फलाह है। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन सारी बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। अल्लाह ऐसे किसी शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठ और मुनकर हक हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। पाक है वो इससे कि उसका कोई बेटा हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर गालिब। बेशक उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा करता है। वही दिन और रात पर वही दिन पर रात को, रात पर दिन को लपेटता है। उसने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर किया कि हर एक अपने मुकर्रर वक्त तक चले जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त और दरगुजर करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उसका जोड़ा बना दिया। और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर मादा पैदा किया और तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तीन तारीख पर्दों में के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। यही अल्लाह है जिसके ये काम है और तुम्हारा रब है। अब देख लो कि ये काम कोई और कर सकता है, ये बताया जा रहा है ना, तो तुम फिर क्यों अपने लिए अपने आप को उसके लिए खालिस नहीं करते? तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर फिराए चले जा रहे हो? अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करो तो वो तुम्हें बता देगा कि तो वो तो उसे तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाया। कितनी दफा हम पढ़ चुके हैं, बेशुमार दफा पढ़ चुके हैं। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलट कर जाना है, फिर तुम्हें वो बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों के हाल तक जानता है। इंसान पर जब कोई आफत आती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है। आफतें हमारे ऊपर बहुत बहुत आती हैं। अक्सर हम जब ज़ल्ज़ला शिद्दत का आता है तो उस वक़्त हम कितने खालिस हो जाते हैं, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जब हम सफ़र कर रहे होते हैं हवाई जहाज़ का या समंदर का, तो उस वक़्त अल्लाह ताला मिसाल देते हैं। उस वक़्त अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, तुम पुकारते हो। जब हमें कोई बीमारी आ जाती है, जब हमारा दिल आम रूटीन, आम रफ्तार से ज़रा-सा 2 मिनट के लिए तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। रूटीन में होता है ना, दवा की डोज़ ऊपर-नीचे होगी, कभी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। उस वक़्त क्या होता है, सारे काम हम आस-पास के छोड़ के क्या मुतवज्जे हो जाते हैं, अल्लाह बस मेरा आखिरी वक़्त आ गया, मेरा दिल अब बस काबू से बाहर जा रहा है, इस वक़्त ये अब बिल्कुल निकलने वाला है, अल्लाह बस इसको थाम ले, इसकी तो नहीं। और जैसे ही वो थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, एक लंबी साँस लेते हैं, अल्लाह ने मुझे खतरे से निकाल दी, मैं मौत से दूर हो गई। ऐसे ही है ना, ऐसा है। ये इंसान की आफ़त है जब उसके ऊपर आती है। और जब फिर दिल नॉर्मल हालत में धड़कना शुरू कर देता है, हम अपने नॉर्मल मामूलात में गुम हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अभी अल्लाह ने मेरे दिल को थाम के उसको अपनी जगह पे किया है। जब उसका रब उसे अपनी नेमत से नवाज देता है तो उस मुसीबत पर को भूल जाता है। यही हमारा हाल है, जिस पर वो पहले उसको पुकार रहा था और दूसरे लोगों को अल्लाह का हमसर ठहराता है और ताकि उसकी राह से गुमराह करे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि थोड़े दिन अपने कुफर से लुत्फ उठा ले, यकीनन तू दोज़ख में जाने वाला है। क्या उस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मुती फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है और आखिरत से डरता है, अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है? उनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? नसीहत तो अक्लमंद लोगों के लिए ही है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। ईमान लाने वालों से कुल या इबादी अल्लज़ीना आमनू। कितना खूबसूरत अल्लाह का अंदाज है बुलाने का अपने बंदों को, या इबादी, मेरे बंदो। बहुत ही प्यारा। मैंने भी यहाँ पे निशान लगाया, बल्कि इसके ऊपर मैंने एक स्टार बनाया हुआ है, एक ऑरेंज से कलर का, जहाँ पे अल्लाह ने मुझे बुलाया, कुल या इबादी, अल्लाह ने मुझे मेरा बंदा करके बुलाया। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेक रवैया अख्तियार किया उनके लिए भलाई है और खुदा की जमीन वसी है। सब्र करने वालों को तो उनका बेहिसाब अजर दिया जाएगा। इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ पे साबिरीन से मुराद, साबिरों से मुराद वो लोग हैं जो दुनिया के मसाइब पर और दुनिया की तकलीफ पर सब्र करते हैं, वावेला नहीं करते हैं और शोर नहीं करते हैं और अल्लाह के लिए अपने नफ्स को बांध कर रखते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं और अल्लाह से अच्छी उम्मीद करते हैं, उनके लिए अजर बेहिसाब है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के रोज़ जब मीज़ान अदल कायम की जाएगी तो अहले सदका आएंगे। मैं आपको पहले भी हदीस बता चुकी हूँ, अभी क्लास में सुनाई थी। अहले सदका आएंगे और उनके सदकात को तोल कर क़यामत के दिन तोल कर दिया जाएगा, यानी एक तराजू रखा जाएगा, गिन के नहीं होगा, तोल के होगा।
تول کر ان کو پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ اس طرح نماز والے آئیں گے تو نماز والوں کو اجر دیا جائے گا، روزہ اور حج اور دوسری عبادات کرنے والوں کو تول کر حساب سے پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کسی بلا اور کسی مصیبت یا کسی پریشانی پر صبر کیا ہوگا اور بیماری میں صبر کیا ہوگا، تو ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اسی طرح اٹھا کے بے حساب اجر دے دیا جائے گا۔ اور آیت 10 یہی بتا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے دنیا میں چین اور عافیت کی زندگی گزاری ہوگی، بہت خوبصورت زندگی گزاری ہوگی ٹھنڈی ٹھنڈی دنیا کے اندر، وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی کے ذریعے کاٹا گیا ہوتا اور ہم صبر کرتے اور اب ہمیں اجر اور صلہ دیا جاتا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ یہ ہے ان مسلمانوں کے لیے تسلی جنہوں نے انتہائی ناموافق حالات میں، ناپسندیدہ حالات میں ایمان قبول کیا اور ہر مشکل وقت میں استقامت کا دامن پکڑے رکھا، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی ہے، مجھے حکم دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود سب سے پہلے مسلم بنوں، یعنی کہ اپنے عمل سے دکھاؤں ان لوگوں کو جن کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے۔ کہہ دو کہ میں نے تو اپنے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ میری دوستو، یہاں پہ آیت نمبر 13 جو بتا رہی ہے اللہ کے ہاں صرف دین خالص ہی مقبول ہے۔ اللہ کو یہ ہرگز ہرگز منظور نہیں کہ اس کا بندہ اس کی بندگی بھی کرے اور اس کی بندگی کے ساتھ کچھ حصہ کسی دوسرے کے لیے بھی مخصوص کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی وجود، اپنی بندگی کے لیے بہت غیور ہے، بہت غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ شراکت کی کوئی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ میں اس میں تفسیر میں پڑھ کے یہ حیران ہوئی یہ الفاظ کہ شراکت کی بندگی واپس اس بندے کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اللہ کہے گا اگر میرا بننا ہے تو خالص بنو، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آدھا آدھا کام نہیں چاہیے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام تو مجھے پسند نہیں ہے، تو جاؤ تم جدھر جانا چاہتے ہو ادھر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں لفظ پڑھ کے بہت زیادہ ڈر گئی کہ اللہ تعالیٰ جو نہ خالص بندگی ہوگی، شراکت کی بندگی ہوگی، وہ اس سے اٹھا کے اس بندے کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے ذریعے سے یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے بتا دو لوگوں کو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں۔ ایک اور لفظ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے دیوالیہ۔ دیوالیہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو عام طور پر بزنس مین جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ دیوالیہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ دیوالیہ کہتے ہیں خسارہ، اور خسارہ دراصل اس سرمایہ کا کہتے ہیں جو کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور سارے کا سارا ڈوب جاتا ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں نا کاروبار کیا، سرمایہ لگایا، سب ڈوب گیا۔ اب یہاں پر تو دنیا کے کاروبار کا بتایا گیا، اس کی مثال دے کے۔ اب انسان نے کہاں پہ اپنا سرمایہ لگایا تو وہ دیوالیہ ہو گیا۔ دیکھنا یہ پڑے گا انسان کے پاس کیا خزانے ہیں کہ وہ سرمایہ میں لا سکے، اس کے پاس کیا اچھی چیز ہے، کیا قیمتی چیز ہے کہ وہ یہاں پہ تو مال کا بتایا جا رہا ہے نا کہ مال لگایا بزنس میں، اب وہ سارے کا سارا اس میں کچھ نہیں ملا، دیوالیہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، ڈوب گیا، نقصان ہو گیا۔ انسان کے پاس کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائے اور وہ دیوالیہ ہو جائے؟ انسان کے پاس بھی تو کچھ چیزیں ہیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ بتاؤ بچوں، ہمارے پاس ہے کوئی چیز؟ مثلاً واہ بھائی واہ، سچ بات ہے۔ انسان کی زندگی میں جو اس کے پاس سرمایہ ہے وہ ہے اس کی وقت، اس کی زندگی، اس کی صلاحیت، اس کی سوچ، اس کا عقل، اس کا شعور۔ یہ ہم ابھی بظاہر نئی چیزیں سمجھ رہے ہیں، ابھی ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ ہم چونکہ سن سن کے یوز ٹو ہو گیا، ہمیں شاید ان میں اتنی اہمیت بھی نہ لگے۔ اس کے پاس وسائل، اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری، اس کے پاس جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں وہ ساری، اور جو اللہ نے اس کو خاص چیزیں دی ہیں، اب یہ اس نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دی، اللہ کی زندگی میں لگا دی پسند کی، یا اپنی من چاہی میں زندگی لگا دی۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی اور ابھی سنی ہے نا، وقت، مال، صحت، جوانی، اس کے بعد یہ ان 5 چیزوں کے بارے میں تو خیر سوال بھی کیا جائے گا، اور اپنی صلاحیت اور اپنے وسائل، یہ تمام تر چیزیں۔ اب یہ سارا کچھ اگر تو ہم نے دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوب سن لو، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔
یہ دیوالیہ ہے. اب ہمیں اگر اس دیوالیے سے بچنا ہے، اگر اس نقصان سے، اس گھاٹے سے بچنا ہے، اس خسارے سے بچنا ہے جس کو ہم نے پوری زندگی پہ گزار دی اور ہمارے پاس آیا کچھ نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال اچھے کریں. یہاں پہ آپ نے ایک لفظ دیکھا ہوگا آیت نمبر 16 میں، دلالن ہے نا، دلالن ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے چھتری، آگ سے بنی ہوئی چھتری. آگ ہی اوڑھنا ہے، یعنی اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، لیٹنا بھی آگ، ہر تہ پر آگ، دائیں بھی اور بائیں بھی. یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ ہم کو دور رکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ دل سوزی سے کل یا عبادی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو بچ جاؤ. یعنی کہ کوئی بہت اپنا چاہنے والا جب ہمیں کسی خطرے سے بچانا چاہتا ہے تو ہماری منت کرتا ہے، میں تمہاری منت کرتی ہوں یہاں نہ جاؤ، میں تمہاری منت کرتی ہوں لوگوں میں نہ بیٹھو، میں تمہاری منت کر رہی ہوں چلو میرے ساتھ اس جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو جاننے والے ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں، وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ چونکہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان پر آگ کی چھتری اوپر سے نیچے سے انجام ہے، یہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے یا عباد کیا یا عبادی فتقون، اے میرے بندو میرے غضب سے بچو اور بخلاف ان کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا. میری دوستو ہم پھر پڑھیں گے کل انشاءاللہ. بھی ٹائم نہیں ہے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے، لیکن یہ آیتیں بہت زیادہ اہم ہیں. کل ہم انشاءاللہ طاغوت کا بھی مطلب دوبارہ رکھیں گے. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا، لیکن کچھ بہنوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. دوبارہ رکھیں گے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے اور اللہ کی بندگی کیا ہوتا ہے. آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آج تھوڑی سی آپ سے بات چیت ہوگی اور 15 منٹ کوئی بات نہیں.